बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश शबीब। सिटी एट 10 में खुशामदीद, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। और आज मंडे है और मंडे जो है इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो कोशिश ये करें कि मंडे वाला दिन जो है वो अच्छे से हम एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से लेकर चलें। अगर हम मंडे को ऑर्गेनाइज़ तरीके से नहीं लेकर चलते, वक्त की पाबंदी नहीं करते, तो हम ये देखेंगे कि हमारा पूरा वीक जो है वो डिस्टर्ब रहता है। आई होप सो कि आप सुबह जल्दी उठे होंगे। सुबह जल्दी उठते हुए आपने आज का पूरे दिन का प्लान बना लिया होगा, क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, और वक्त की पाबंदी जो है वो लाजमी करें। और ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन करती हैं। आई होप सो कि आपकी ज़िंदगी का जो दिन है इसी तरह से इसका आगाज़ होता होगा। हम भी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। प्रोग्राम आज का प्रोग्राम भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, फिर उसके साथ साथ हम बात करेंगे कारोबार के मसाइल के हवाले से। फैसलाबाद जो कि एक ऐसा शहर है जिसमें इंडस्ट्री भी है, जिसमें कारोबार भी हैं, छोटी बड़ी सनतें भी हैं। यहाँ के मसाइल जो हैं वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत क्या रोल प्ले कर रही है, कितनी मुतहरिक है, इस पर भी हम बात करेंगे जी। आपकी सालगिरह हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सालगिरह का सेगमेंट भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जब भी हमारे शहर के मसाइल के हवाले से बात करते हैं तो एक एंटिटी हमें मिसिंग नज़र आती है, वो है बल्दियात की। बल्दियाती इंतखाबात की राहें जो हैं वो हमवार होने जा रही हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ख़ान साहब ने जो है वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पे दस्तखत कर दिए हैं। और अब देखते हैं कि कब जो है लोकल इंतखाबात होते हैं और इसका फ़ायदा जो है वो डायरेक्टली हम देखेंगे कि हमारे गली मोहल्लों के मसाइल जो हैं हल कराने में होगा। लोकल गवर्नमेंट पर भी हम बात करेंगे और सोने के भाव ताव भी जानेंगे। सब्ज़ियों की मार्केट में क्या कीमत चल रही है, ये वो तमाम तर पहलू हैं जो कि हमारी ज़िंदगी से डायरेक्टली रिलेट कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। हम देख रहे हैं कि सुबह के औकात में भी मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा दिखाई देता है और रात के औकात में भी निस्बतन दोपहर के मौसम जो है वो खुशगवार होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो अलार्मिंग है, इस पे हमें थोड़ा सा सोचने और समझने की ज़रूरत होगी। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, बताइएगा कि फैसलाबाद के वेदर के हवाले से आज क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में जहां मौसम तब्दील हो रहा है तो वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर इजाफा जो है वो भी मामूल बन चुका है। हर गुजरते दिन के साथ जो AQI है वो बढ़ भी रहा है और मौसम भी तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो शहर फैसलाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 70% से ज़ायद है, जबकि हवाएं 4 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। जहाँ एक जानिब मौसम तब्दील हो रहा है तो वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर इजाफा जो है वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर फैसलाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो हसास अफराद के लिए खासा फ़िज़ा जो है वो खासी आलूदा हो चुकी है। इस वक्त शहर फैसलाबाद का AQI जो है वो 234 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि दिन गुजरने के साथ इसके अंदर कुछ मामूली कमी जो है वो तो रिकॉर्ड होती है, लेकिन जो हसास तबीयत के अफराद हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए फ़िज़ा जो है इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसमें सांस लेना जो है वो भी उनकी तबीयत के लिए ठीक नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें ताकि आपको डिहाइड्रेशन जो है वो ना हो सके। और इसके साथ साथ क्योंकि फ़िज़ा इस वक्त आलूदा है तो अस्पतालों के अंदर सांस की बीमारियों समेत दीगर स्किन की बीमारियां, आंखों में ख़ारिश की बीमारी जो है उसकी भी शिकायत जो है वसूल हो रही हैं। इसलिए एहतियाती तदबीर का मशवरा शहरियों को बार बार दिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। वाकई जब मौसम बदलता है तो हमें एहतियात बहुत ज़्यादा करनी होगी और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो एहतियात नहीं कर रहे हैं और जिसके असरात हम देख रहे हैं कि हमारी सेहत पे भी हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत बेहतर होगी तो हम हमारी ज़िंदगी के तमाम तर मामला जो हैं वो बेहतर तरीके से लेकर चलेंगे। अब बात करते हैं जी फैसलाबाद के हवाले से। फैसलाबाद क्योंकि एक ऐसा शहर है जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, यहाँ पर छोटी बड़ी सनतें भी होती हैं। यहाँ पर जो क्लब्स हैं हम देखते हैं कि बाज़ाहिर
تو ایک چھوٹی انڈسٹری ہے لیکن ہماری معیشت کا ایک بڑا انحصار جو ہے اس پہ ہے. پاکستان کے جو گلوز ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں, اور لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کاروبار جو ہیں وہ کرائسس کا شکار ہیں, بہت سارے پرابلمز ہیں, کوسٹ آف پروڈکشن ہمیں اسٹل مہنگی مل رہی ہے. تو یہ ایسے چھوٹے چھوٹے سے شکوے شکایت ہیں جو کہ کاروباری طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ حکومت سے کرتے رہتے ہیں. گلوز کی کیا کیا صورتحال ہے اس انڈسٹری میں, موجودہ سچویشن کیا ہے, اپارچونیٹیز کس طرح سے ہے, حکومت کتنی متحرک ہے اس انڈسٹری کو بحال کرنے کے لیے, اس پر ہم بات کریں گے. اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہمارے بڑی خاص مہمان نوید احمد گجر صاحب نے. آپ ڈائریکٹر ہیں جاوید گلوز سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں نوید صاحب آپ؟ جی اللہ کا شکر, میں ٹھیک ہوں. بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور انہیں کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سٹی 41 کے سینئر رپورٹر عبدالرحمان نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عبدالرحمان آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. نوید صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اگر ہم دیکھیں نا دیگر کاروبار کے لحاظ سے تو سب کا ایک ہی شکوہ دکھائی دیتا ہے کہ ہم خطے میں سب سے مہنگے ہیں, کوسٹ آف پروڈکشن ہماری زیادہ ہے. لیکن حکومت نے ریسنٹلی ایک اعلان کیا ہے کہ بجلی کی قیمت میں 15 روپے ریلیف دیا جائے گا, جس میں کسان ہے, جس میں ہماری انڈسٹری آ جاتی ہے. اس چیز کا فائدہ آپ لوگوں کو کتنا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ جی ٹو گیو می اپرچونیٹی ٹو اسپیک. جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, انٹرنیشنلی اس وقت پاکستان میں جو خطے کی صورتحال بنی ہے, جو یو ایس کے ٹیرف کے معاملات ہوئے ہیں, اس کے بعد پاکستان میں کافی اپرچونیٹی ملی ہم لوگوں کو. اور آگے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ٹینڈنسی انٹرنیشنل مارکیٹ کی پاکستان کی طرف جھکاؤ وہ بننے جا رہا ہے. لیکن اس میں ایشوز ہیں, جیسے آپ نے پہلے ڈسکس کیا, ہمارے ڈومیسٹک ایشوز ہیں. کاسٹ آف پروڈکشن بہت بڑھ گئی ہے. پچھلے 2 سال کے دوران جو انرجی کے کرائسس تھے, ایوری باڈی اویئر آف دیٹ, کہ اس میں بہت زیادہ پر یونٹ پرائسز ہم نے پے کی ہیں. تو ابھی کچھ انرجی میں ہمیں کچھ ریلیف ملا ہے, ضرور ملا ہے. لیکن دوسرے جو معاملات ہیں, اس اپرچونٹی کو جیسے ہمیں کیش کرنا چاہیے, جو وقت کی ضرورت ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ کے دوران بھی ایک اسی طرح کی ونڈو کھلی تھی اور اس کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے انڈسٹری نے اس کو کیچ کیا, لیکن ہم اس کو لنگر آن نہیں کر سکے. تو ابھی یہ پھر ایک ونڈو کھلی ہے, تو اس میں اگر ہمارے ڈومیسٹک ایشوز کو ریزالو کیا جائے, تھوڑا انڈسٹریلائزیشن کی طرف گورنمنٹ کا فوکس کافی کم رہا ہے پچھلے 1 سال کے دوران. جنرلی اس گورنمنٹ کے بارے میں, لائک پی ایم ایل این کے بارے میں اوپینین یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن اس دفعہ ان کا نیریٹو کافی چینج ہے. لائک یہ تو بالکل ہی اینٹی انڈسٹریلائزیشن کی طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں. ٹیکسیشن کی کلیکشن آف کورس انہوں نے کافی اچھی کی ہے, جو کرنی بھی چاہیے, بالکل اسی طرح سے, اس پہ تو کوئی دوسری رائے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس ٹیکس نیٹ ورک کو بیسیکلی بڑھانا چاہیے, نہ کہ جو انڈسٹریز ٹیکس دے رہی ہیں اب ان پہ اور ٹیکسز امپوز کر دیں اور ڈپارٹمنٹل انفورسمنٹ ان پہ زیادہ کر دیں. ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھانے کے لیے فی الحال کچھ نہیں کیا جا رہا کہ اس میں نئی ایڈیشنز کی جائیں, نئے لوگوں کو اس میں انٹر کیا جائے. ہماری ڈومیسٹک مارکیٹ ہے, اسپیشلی فیصل آباد کی جب آپ بات کریں تو فیصل آباد آپ کو پتہ ہے کہ بیسیکلی ہم کلودنگ یا ٹیکسٹائل کو بیس کر کے بزنس کرتے ہیں. تو جو لوگ ڈومیسٹک کام کرنے والے ہیں ان پہ ٹیکسیشن اس طریقے سے امپوز نہیں کی جاتی. ہم لوگ جو ایکسپورٹس میں ہیں, کیونکہ ہمیں کمپلائنسز فالو کرنے ہوتے ہیں, ہمارا ٹیکسیشن تو ہمیں مسٹ فالو کرنی ہوتی ہے, تو ہمارے نزدیک وہ سرکل جو ہے وہ زیادہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے. اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اس نیٹ ورک کو, اس میں اور انڈسٹریز کو انٹر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو پریشر ہے وہ ایکولی ڈیوائڈ ہو سکے. بالکل اسی طرح سے اگر ہماری انڈسٹری چلے گی, ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ینگسٹر جو ہیں بڑی نا امید ہیں کہ یہاں پر اپرچونیٹیز نہیں ہیں, یہاں پر موقع نہیں ہیں. تو جب ہماری انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اس چیز میں بھی بہتری آتی ہے. عبدالرحمان, یہاں پر آپ سے جاننا چاہتی ہوں آپ کا کیا سٹانس ہے, یہ جو 15 روپے بجلی کم کی گئی ہے کسانوں کے لیے بھی اور ہماری جو انڈسٹری ہے اس کے لیے, تو کیا فائدہ دیکھ رہے ہیں اس کا؟ اچھا, اس میں جو پلان کیا گیا ہے کہ جو بجلی سرپلس استعمال کی جائے گی, تو اس میں دیکھیں بہتری بھی ہوتی ہے, لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری انڈسٹری الٹرنیٹیوز پر جا رہی ہے یا شفٹ ہو رہی ہے. تو جو سولر پہ جا رہے ہیں اب ان کا کافی حد تک جو ہے وہ ادھر ہی ان کی کنزمپشن ہو جاتی ہے, تو ان کے لیے سرپلس رہنا میرا خیال ہے کہ اس طرح سے ممکن نہیں ہوگا. جو ابھی تک الیکٹریسٹی پہ ہی ہیں ان کے لیے یہ آفر بہتر ہو سکتی ہے. تاہم بہت سارے انڈسٹریلسٹ جتنے بھی ہیں وہ سارے اب الیکٹریسٹی پر اس طرح سے شفٹ نہیں ہیں, کیونکہ اس سے جو اخراجات ہے وہ بھی پورے کرنا ممکن نہیں رہا. جیسے یہاں پر ابھی نوید صاحب بھی بتا رہے تھے کہ یہاں پر کاسٹ آف پروڈکشن مہنگی ہے, ٹیکسیشن کا مسئلہ ہے, اور بجلی کی جو قیمتیں ہیں پچھلے کچھ سالوں میں اتنی زیادہ بڑھی ہیں
کہ آپ دیکھیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیز یہاں سے چلی گئی ہیں, یہاں سے اپنے کاروبار پورے کرنا, پروڈکشن کرنا کسی بھی چیز کی وہ کافی حد تک مشکل ہو گئی ہے. تو یہ جو ڈائریکٹ ریلیف ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, وہ زیادہ ان کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے, بزنس ایکٹیویٹیز بڑھانے کے لیے, بجائے اس کے کہ اس میں شرطیں عائد کی جائیں اور پھر اس میں کتنا کچھ انوالو ہو جاتا ہے اور اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو فیسیلیٹیٹ کرنا مقصد تھا وہ شاید اس طرح سے پورا نہیں ہوا. تو باقی اس میں نوید صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ابھی کیا صورتحال انڈسٹری اس پوزیشن میں ہے کہ یہ ریلیف حاصل کر سکیں. بالکل اسی طرح سے. لیکن اگر عبدالرحمٰن ہم دیکھیں نا, اپرچونیٹیز کریٹ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے, اور اگر بزنس کو فیسیلیٹیشن نہیں پرووائڈ کی جائے گی تو ہم دیکھیں گے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہوتی رہیں گی. یہاں پر نوید صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو ایک ریلیف دیا ہے, ٹیرف عموماً باقی لوگوں کی نسبت پاکستان پہ کم ہے, اور اس طرح سے R&D کے حوالے سے بھی بات کریں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم نے اسے کیپچر کیسے کرنا ہے. ہم کیپچر کرنے کی کیپیسٹی رکھ رہے ہیں؟ جی بالکل. لائک اگر آپ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی یا اسکلز کی بات کریں تو الحمدللہ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. آپ دیکھیں کہ باہر بھی جو ہمارے لوگ جاتے ہیں, ہماری فورن ریمیٹنسز اتنی آتی ہیں تو ظاہر ہے وہ لوگ یہیں سے گروم ہو کے باہر جاتے ہیں اور وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. تو اسکلز اور کیپیبلٹیز پہ یو کانٹ کوشچن اباؤٹ آر نیشن. ہمارے اندر بہت اسکلز ہیں. گورنمنٹ کی پھر یہی بات آتی ہے کہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں الحمدللہ آپ نیوز میں سن رہی ہوں گی پچھلے دنوں سے کہ وی آر سپر رچ نیشن وین اٹ کمز ٹو منرلز. دیکھیں منرلز آپ کی اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں, آپ کو پیسہ دے سکتے ہیں, بٹ منرلز آپ کو روزگار جنریٹ نہیں کر سکتے, امپلائمنٹ جنریٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو اپنا فوکس انڈسٹریلائزیشن کی طرف لے کے آنا پڑے گا. ہماری ایک اسٹرینتھ ہے جی, وہ ہے ہماری پاپولیشن. اتنی زیادہ پاپولیشن کے ساتھ اگر آپ اس ہیومن سکل کو, ہیومن پاور کو یوٹیلائز نہیں کریں گے, دی اونلی وے از انڈسٹریلائزیشن. انڈسٹریلائزیشن سے ہی آپ لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں, امپلائمنٹ زیادہ دے سکتے ہیں. جب امپلائمنٹ زیادہ ہوگی, روزگار کے مواقع زیادہ ہوں گی, تو پھر جرائم بھی اتنے ہی کم ہوں گے. لیکن فیصل آباد, عبدالرحمٰن صاحب اس کو زیادہ انڈورس کریں گے کہ اگر آپ سے آج سے 2-3 ڈیکیڈز پہلے کی بات کریں تو یہ بہت ریئر ہوتا تھا کہ فیصل آباد میں کوئی سلیچنگ کی واردات ہوتی تھی. لیکن اب یہ اتنا کامن ہو گیا ہے, وہ چیزیں جو ہم کراچی کے بارے میں سنتے تھے, بڑے شہروں کے بارے میں سنتے تھے, اب یہ فیصل آباد میں بہت کامن ہو گئی ہیں. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز ویسی نہیں رہیں جیسی لائک اٹ واز 2 decades ago. سو اس پہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر آ رہی ہے پاکستان میں, فورن انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر آ رہی ہے پاکستان میں. آف کورس اس میں بہت سارا لینا دینا ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا بھی ہے, لیکن اب الحمدللہ پچھلے ظاہر 3 سال سے ہم پولیٹیکلی کافی اسٹیبل ہوئے ہیں. لیکن اس کو بہت لمبا لے کے جانے کی ضرورت ہے, لائک مے بی 10 years اور سم تھنگ لائک. بالکل. اس سے پہلے عبدالرحمٰن ہم دیکھتے تھے, ہم کہتے ہوتے تھے کہ ہمارے جو فورن تعلقات ہیں یا فورن پالیسیز ہیں وہ اسٹرانگ نہیں ہیں, لیکن اب تو ہم فورن پالیسیز کے لحاظ سے بھی بڑے مضبوط ہیں. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ لانگ ٹرم ہو بجائے اس کے کہ شارٹ ٹرم. پالیسیز کے حوالے سے فردر پروگرام میں بات کریں گے. جی وقت ہوا ہے بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. آپ دیکھ رہے ہیں City at 10, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کاروبار کمیونٹی کے مسائل کیا ہیں, جس میں گلو انڈسٹری, جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ پاکستان کے بیک بون سمجھی جاتی ہے, اور پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس چیز کو یوٹیلائز کس طرح سے کرتے ہیں. اس سے قبل ہم دیکھیں آج سے 3-4 سال پہلے تو ہم یہی شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے کہ ہماری فارن پالیسی یا سفارتی سطح پہ ہمارے تعلقات اس طرح سے مضبوط نہیں ہیں. بٹ الحمدللہ اب پاکستان جو ہے وہ سفارتی سطح پہ دفاعی لحاظ سے کافی مضبوط ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو صحیح سے کیپچر نہیں کر پا رہے ہیں. تو عبدالرحمٰن میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتی ہوں. اگر ہم فارن پالیسیز کے لحاظ سے بات کریں, نو ڈاؤٹ بہت بہتری آئی ہے, اور اس چیز کے جو معترف ہیں وہ صرف ہم نہیں بلکہ پوری دنیا ہے. لیکن اب ہم اس چیز کو اگر کاروبار لحاظ سے دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنا ہمیں کیپچر کرنا چاہیے, جتنا ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے, ہم نہیں کر پا رہے ہیں. مہوش, فارن پالیسی ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے اور جو اکنامک پالیسی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر چائنیز کمپنیز امپورٹ کے بعد جو مال یہاں پہ ڈمپ کرتی ہیں
اور اس کے مقابلے میں ہم یہاں پر جو پروڈکشن کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی چیز اگر ہم امپورٹ بل کم کرتے ہیں اور باہر سے کاٹن یا یارن لے لیتے ہیں تو وہ ہمیں یہاں پر جو لوکلی ہے اس سے زیادہ سستی پڑتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہاں پہ ایکچولی ایشوز کیا چل رہے ہیں. کاسٹ آف پروڈکشن مہنگی ہونے کی وجہ سے, پیداواری لاگت بڑھنے کی وجہ سے, ایگریکلچر مہنگی ہے, اس سے جو بھی ہم را مٹیریل لیتے ہیں اس کو جب پروڈکٹ بناتے ہیں تو اتنی زیادہ مہنگی ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم وہ لوکلی ہی کمپٹیشن میں آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر انٹرنیشنل کمپٹیشن ہے اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب جو ٹیرف ہے وہ بے شک کم لگا ہو, لیکن جب بجلی ہی اتنی مہنگی ہوگی, ویجز اتنے مہنگے ہوں گے, ٹیکسز اتنے ہوں گے, تو پھر کیسے کمپٹیشن کرنا. آپ اندازہ لگا لیں کہ اس برس اب تک پہلے کوارٹر میں ہم ایکسپورٹ جو ہے وہ بہتر نہیں بنا سکے. بہت معمولی فرق ہے, حالانکہ ہمیں تو پچھلے سال سے یا اس سے پچھلے سال سے زیادہ ہونا چاہیے, تو ہم ابھی تک 2022 سے بھی زیادہ نہیں ہو پا رہے. تو یہ اس صورتحال میں کہ جب ہم کوئی 2800 ارب روپیہ آئی پی پیز کو دے رہے ہوں کیپیسٹی چارجز کی مد میں, بجلی نہ استعمال کرنے کی مد میں, خون نچوڑنے والی جھونکیں ہیں, جو لوگ اپنے سارا کا سارا جتنی بھی تنخواہ ہے یا بزنس ہے وہ سارا بجلی کے بلز میں ہی استعمال کرتے تھے, تو پھر کہاں کاروبار چل سکتے ہیں. انڈسٹریلسٹ کے لیے, عام گھریلو صارفین کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بجلی کے بلز ہوتا ہے, وہ ان سے پورے نہیں ہو پا رہے. تو پھر بہت زیادہ ایشوز پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کی فارن پالیسی آپ کو آگے منڈی تک رسائی مل سکتی ہے, لیکن اس میں جو ٹیکسیشن ہے یا اس میں دیگر جو چیزیں, آپ دیکھیں جی ایس پی پلس ہونے کے باوجود آپ ایکسپورٹ نہیں بڑھا پا رہے. اگر جی ایس پی پلس نہیں ہوتا, امریکہ ٹیرف سب کے برابر لگا دیتا, پھر تو آپ بالکل ہی دڑم سے گر جائیں گے. بالکل اسی طرح سے, کیونکہ ادھر لوگوں کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں رہی. آپ دیکھیں ٹیکسٹائل والے بہت سارے وہ پراپرٹی کے میدانوں میں گھسے ہوئے ہیں, کئی اور میدانوں میں گھسے ہوئے ہیں. جب آپ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا تھا تو انہوں نے اپنا پیسہ بینکوں میں ڈمپ کیا ہوا تھا. ٹیکسٹائل میں, انڈسٹری میں کوئی بھی پیسہ پروڈکشن یونٹس میں لگانے کا فی الحال کوئی بھی نہیں سوچ رہا. آپ دیکھ لیں کتنے کے نئے یونٹس بن رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے, اور پھر وہی مسئلہ بے روزگاری جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے اور پھر اس سے پریشانیاں بڑی بڑھ جاتی ہیں. یہاں پر نوید صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں, جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ نو ڈاؤٹ فارن کنٹریز کے ساتھ بڑے مضبوط اور مستحکم دکھائی دے رہے ہیں, لیکن اسے کیپچر نہیں کیا جا رہا. اگر ہم دیکھیں کپڑے کی صورتحال سے بھی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فارن کنٹریز جاتے ہیں, پریزنٹیشنز دیتے ہیں, وہاں سے آرڈر کیپچر کرتے ہیں, لیکن جب واپس پاکستان آتے ہیں تو اگین پرابلم آ جاتی ہے کہ ہمیں آرڈر کینسل کرنے پڑتے ہیں. تو پالیسیز میں اس کے اسٹے نظر نہیں آ رہا. تو اس چیز کے حوالے سے آپ لوگوں کے کیا تحفظات؟ دیکھیں جی, اب پہلے آپ نے بات کی تھی فارن پالیسی کے حوالے سے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک نیریٹو ضرور ہمیں نظر آتا ہے جی, فارن پالیسی میں بڑے سکسیزفل جا رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس نیریٹو میں ابھی کہیں بھی ٹریڈ فال نہیں کر رہی. آپ بے شک وہ یو ایس کے ساتھ تھوڑا آبزرو کریں 3-4 ماہ میں, بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ بیٹھتے ہیں, وہ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں, ہماری لیڈرشپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن ایز سچ کوئی بڑا ٹریڈ ایگریمنٹ اب تک ہم نہ یورپ کے ساتھ کر سکیں نہ یو ایس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اچھا, دوسری بات جو آپ کر رہی ہیں کہ جی اگر ہم جاتے ہیں مارکیٹ کو کیپچر کرتے ہیں تو آرڈرز لمبے لے کے آتے ہیں, سو دین واٹ, مطلب وہ آپ پہلے یہ ہوتا تھا, لیکن جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹس میں کام کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک آرڈر کیا, آپ اس کے بعد فیڈ بیک کا انتظار کریں. وہ تو لمبے عرصے کے لیے آپ کو ویلیڈیٹی آف پرائسز بھی دینی پڑتی ہیں, وچ از لائک 3 months 6 months اینڈ سم ٹائم 1 year. بالکل اسی طرح سے. تو جو صورتحال ہم پچھلے 1-1.5 سال سے فیس کر رہے ہیں, عبد الرحمان نے جیسے آپ کو بتایا کہ کائبر ریٹ بینک کا بہت ہائی رہا, انرجی پرائسز بہت زیادہ رہیں, تو ہم ایک ایسی جگہ پہ آ گئے تھے کہ ہم 1 مہینے کے لیے بھی پرائس ویلیڈیٹی انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہیں دے پاتے تھے. صحیح, بالکل اسی طرح. لیکن جو جب آپ نے ایکسپورٹس میں جانا ہوتا ہے, آپ کا آرڈر میچور ہونے کے بعد اٹ ٹیکس یو 3 to 4 months ایکچولی ٹو میک تھنگز لائک ہیپن. پروڈکشن کرنی ہے, ٹرانزٹ ٹائم ہے, تو یہ 4 سے 5 ماہ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اس دوران 4 سے 5 ماہ کے دوران انٹرنلی جو چینجز ہم فیس کرتے ہیں
وہ دیکھیں اس وقت انڈسٹری صرف اپنے شولڈرز کے اوپر ہی سب کچھ بالکل فیس اسی کر طرح رہی سے ہے. اگر یہ سرٹینٹی کو 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے آپ کو پتہ ہو کہ جی اگلے 1 سال کے دوران یہ پرائسز رہیں گی, یہ ٹینڈنسی رہے گی, سو دیٹ ول ریئلی ہیلپ لاٹ ٹو میک تھنگس بیٹر. بالکل اسی طرح سے پالیسیز میں اسٹے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر عبدالرحمٰن اسے ہم اس چیز سے تھوڑا سا کنیکٹ کریں کہ ہمیں ایسا انوائرمنٹ بزنس کمیونٹی کو پرووائڈ کرنا چاہیے جو کہ آسان ہو, سادہ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پالیسی ہمارے ہاں ایٹ لیسٹ 2 سے 3 سال نہیں ہے, 4 سال نہیں ہے, 5 سال نہیں ہے, جس کا رزلٹ جو ہے وہ اگین ہم دیکھتے ہیں کہ آرڈرز جو ہیں وہ کینسل ہو جاتے ہیں. تو کس طرح سے پالیسیز میں ریفارمز لائی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے ابھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے جہاں پہ مختلف انڈسٹریلسٹ کو شامل کیا ہے تاکہ ایکسپورٹ کو بہتر کیا جائے, مختلف جو شعبے ہیں ان کو بہتر بنایا جائے. تو اس کے لیے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کی خدمات لی جا رہی ہیں. تو یہ لانگ ٹرم جو پالیسیز ہے, جیسے آپ مثال دے لیں کہ جاپان میں ہر دوسرے سال حکومت تبدیل ہو جاتی ہے لیکن جو ان کی اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں وہ چینج نہیں ہوتی, وہ وہی رہتی ہیں. تو یہ ہونا چاہیے کہ جو بجلی ریٹس ہے ایکسپورٹ کے لیے وہ کم از کم 5 سال کے لیے سیٹ ہونے چاہیے, ٹیکسیشن سیٹ ہونی چاہیے. اس طرح مختلف جتنے بھی SME سیکٹرز ہے یا دیگر سیکٹرز ہے وہ سب کے لیے ایک 5 سال یا 10 سالہ پالیسی ہونی چاہیے. حکومت چاہے کوئی بھی ہو جائے, یہاں پہ ہمارے مسئلہ یہ رہتا ہے کہ حکومت چھوڑے, آپ جب وزیر خزانہ تبدیل ہوتے ہیں تو اس کے بعد بھی پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے. IMF کو جب مسئلہ بنتا ہے کہ یہاں پر ٹیکس کس کو بڑھانا ہے تو جو شعبے سامنے ہوتے ہیں, دیکھیں سب سے زیادہ پاکستان میں جو ٹیکسز ہے وہ سیلریڈ پرسن دے رہے ہیں, بالکل ایکسپورٹرز دے رہے ہیں, جو لوگ فائلرز ہیں 5-7 لاکھ وہی دے رہے ہیں کیونکہ وہ فائلرز ہیں, حکومت کے پاس ان کا ڈیٹا ہے تو ان کو مزید نچوڑنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سارے شعبے جن کو ہم کہتے ہیں بلیک منی ہے جہاں پہ, یا ایسی منی ہے جہاں جو ریکارڈ میں موجود نہیں ہے, 70-75% پراپرٹی کی مثال دے لیں, آپ گاڑیوں کی دیکھ لیں, آپ ٹریڈرز کی مثال دے لیں, تو ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جاتا. جو ہی وہ پریشرائز کرتے ہیں حکومت بلیک میں لوگوں کے پیچھے ہٹ جاتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ 8 بازاروں میں 40,000 دکاندار ہیں اور اس میں سے بمشکل 400 جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں شامل ہوگا. ایک دکاندار 100 موبائل بیچتا ہے تو حکومت کے پلے کچھ نہیں آتا. جو فیکٹری سے لانچ ہونا ہے اور اینڈ کنزیومر میں جانا ہے, صرف یہی ٹیکسیشن ہے. بیچ میں جو ری سیل ہے, گاڑیوں کی ری سیل ہے, پلاٹوں کی ری سیل ہے, فائلز, یہ سب کچھ. گولڈ اب دیکھ لیں کہاں پہ چلا گیا, لیکن حکومت کو اس کی مد میں 0 ٹیکس ہے جب تک ریکارڈ میں نہیں آتا. بہت سارا گولڈ تو ابھی تک لوگوں نے یہ فرضی اپنے پاس سنبھالا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں شادی میں 10 تولے پڑا ہے, بالکل ایسے اس کی جو ہم نے مکان خریدا ہے وہ اسی پیسوں سے خریدا ہے. تو یہ سارا کچھ ریٹرنز میں گولڈ جو ہوتا ہے وہ سارا کا سارا فرضی ہوتا ہے. تو یہ تو ساری صورتحال ہے کہ بہت ساری چیزیں جب فرضی ریٹرنز میں شو کی جاتی ہیں, بعد میں اسی منی کو وائٹ کر لیا جاتا ہے اس کی مد میں. تو آپ دیکھ لیں کہ ان ساروں شعبوں سے گورنمنٹ کو کچھ نہیں آ رہا. آ جا کے وہی سیلریڈ کلاس ہے, ایکسپورٹرز ہے, بزنس مین ہے, جو فائلرز ہیں, وہیں سے گورنمنٹ نے ٹیکس لینا اور ہر سال ادھر سے ہی بڑھانا ہے. ابھی ٹیکس جو GDP ریشو ہے تو وہ 8-9 پہ بمشکل آئی ہے, 7-8 سے 1-2% انہوں نے بڑھائی ہے. وہ بھی ٹیکس نیٹ جو ہے وہ مزید بڑھایا, ٹارگٹ بڑھایا, تو اس کی وجہ سے بڑھی ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ باقی ممالک میں, یورپ, امریکہ میں وہ 40 کے قریب ہے. تو یہ بیسیکلی ڈفرینس ہے کہ حکومت ان شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہی نہیں چاہتی جہاں پر حکومتی لوگ شامل ہوں, جہاں پر ان لوگوں پہ زک پہنچتی ہو جو حکومت کے قریب یا اسمبلی کے قریب ہیں. تو ان کو ایسے ہی لاوارث چھوڑا جاتا ہے کہ جس میں حکومت کو فائدہ نہیں ہوتا, لوگ اس سے امیر ہوتے جاتے ہیں. ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آج کل جو ٹماٹر ہے وہ 500 کے قریب اسی طرح سے, لیکن یہ چاہے 1000 پہ بھی چلا جائے, حکومت کو ٹیکس مد میں 1 روپیہ نہیں ملے گا, نہ فارمر کا بھلا ہوگا. بیچ کا جو آڑتی جس کو ہم کہتے ہیں یا بروکر کہہ لیں, صرف وہ مالا مال ہو رہا ہے. صحیح. لیکن ٹیکسیشن کا نظام بہت بہتر ہونا چاہیے. اس میں نا 2 طرح کے سٹانس ہمارے سامنے آتے ہیں نوید صاحب. ایک تو یہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ٹیکس دینا نہیں چاہتی, ہم ٹیکس لینا چاہتے ہیں, اور بزنس کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں, حکومت لینا نہیں چاہتی. لیکن اس میں جو کلیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف نہیں جا رہی ہے. تو آپ کس سٹانس پہ یقین رکھتے ہیں؟ دیکھیے, ٹیکس کلیکشن یا ٹیکس پے کرنا یہ کوئی بائی چوائس چیز نہیں ہے کہ گورنمنٹ لینا چاہ رہی ہے, بزنس کمیونٹی دینا نہیں چاہ رہی. یہ تو کمپلشن ہے. لائک اب اس میں بائی لاز آپ کو کچھ ایسے بنانے پڑیں گے, بجائے یہ کہ آپ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو ٹیکس کا ٹارگٹ دیں,
آپ ان کو انڈسٹریز کا ٹارگٹ دیں, آپ ان کو یہ ٹارگٹ دیں کہ جی نیو نیٹ ورک میں یہ آپ کا ٹارگٹ ہے. اگر آپ کی لاسٹ ایئر کی کلیکشن لیٹ سے 20% تھی, تو اس دفعہ نیو نیٹ ورک جو عبدالرحمان بھی بات کر رہے تھے پہلے کہ اس کو ایکسپینڈ کریں. سبھی اس میں فال کرنے چاہیے, ادر اٹ از پراپرٹی, ریٹیلرز, ہول سیلر, ایکسپورٹرز, سیلری پرسن, ایوری ون. تو وہ ٹارگٹ یوں سیٹ ہونا چاہیے کہ جی نیو کلیکشن یہ ہوگی, یہ وہ لوگ ہیں جو نئے انٹر ہوئے ہیں. ہمارے ہاں تھوڑا کیا یہ جاتا ہے کہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے, لائک وین اٹ کمز ٹو ٹیکسیشن کہ جی آپ کا یہ ٹارگٹ ہے. ایک گیپ ہمیں دکھائی دیتا ہے ایف پی آر کی جانب اور بزنس کمیونٹی کے درمیان. یہ گیپ ریزالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس پہ فردر نوید صاحب کا پوائنٹ آف ویو جانیں گے. وقت ہوا ہے جی بریک کا. اسٹے ود اس. سٹی ایٹ 10 میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بات کرتے ہیں جی کرنسی اور گولڈ کے ریٹ کے حوالے سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں سے گولڈ جو ہے اس کی جو قیمت ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے, لیکن گزشتہ 2 سے 3 روز ہو گئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ کی قیمت تھوڑا سا ایک سٹے ہمیں دکھائی دے رہا ہے. آج کی قیمت کے حوالے سے بات کریں تو آج کی 1 تولہ قیمت جو ہے وہ 4,42,090 روپے میں گولڈ جو ہے وہ صرافہ مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے 10 گرام کے حوالے سے بات کریں 3,79,027 روپے میں 10 گرام گولڈ جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے. اگین اگر ہم اس قیمت کا ایک انالیسس کریں تو ہمیں یہ مہنگی دکھائی دے رہی ہے. آج بھی جو سونا ہے وہ غریب انسان اور غریب عوام کی پہنچ سے دور ہے, کیونکہ ایک ٹائم تھا کہ گولڈ کو ہم اپنے ٹریڈیشن کا ایک اہم حصہ سمجھتے تھے, لیکن قیمت جو ہے کہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 2.5 لاکھ سے اس کا آغاز ہوا تھا, کرتے کرتے 3 لاکھ پہنچی, 4 لاکھ پہنچی اور پھر 4 لاکھ سے بھی اکراس کر چکی ہے. آنے والے دنوں میں کچھ انسرٹن سی سچویشن ہے کہ آیا گولڈ مہنگا ہوگا یا سستا ہوگا, کیا اس پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. یہ وہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ایک عام شہری کے ذہن میں ابھی گھوم رہی ہیں. کرنسی کے ریشو اگر حوالے سے بات کریں, کرنسی کے ریٹس, تو کرنسی کے ریٹ ہمیں اسٹیبل دکھائی دے رہے ہیں, مستحکم دکھائی دے رہے ہیں. سب سے پہلے یورو کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی. یورو کی جو بائنگ پاور ہے وہ 331.65 ہے اور 335.15 میں فروخت کیا جا رہا ہے. سعودی ریال کے حوالے سے بات کریں تو 75.55 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 76.2 میں فروخت کیا جا رہا ہے. یو اے درہم کے حوالے سے بات کریں تو اس کی بائنگ پاور جو ہے وہ 76.8 ہے اور 77.8 میں فروخت کیا جا رہا ہے. یو کے پاؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبل ہے, 380.95 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 383.95 میں فروخت کیا جا رہا ہے. یو ایس ڈالر 282.5 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 282.7 میں فروخت کیا جا رہا ہے. اگین اگر اس ویک کی کمپیریزن کریں قیمتوں کا کرنسی کے یا ریٹس کا, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر اور جو پاؤنڈ ہے وہ ہمیں مستحکم دکھائی دے رہا ہے. باقی کرنسی کے ریٹس کے حوالے سے بھی بات کریں تو 0.01 یا اتنی ریشو جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا چینج دکھائی دے رہا ہے. اگین گولڈ کی قیمت پہ امید تو یہی کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں گولڈ ہمیں سستا دکھائی دے تاکہ عام انسان جو ہے وہ بھی گولڈ خرید سکے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کاروباری کمیونٹی جو ہے ان کے مسائل کے حوالے سے, اور ٹیکسیشن جو ہے وہ کسی بھی کنٹری کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے اگر ٹیکس کلیکٹ ہوگا تو ہماری ضروریات پوری ہوں گی, ہمارا شہر جو ہے وہ گرو کرے گا, ہمارا ملک جو ہے اس کی اکانومی بہتر ہوگی. لیکن اگین بات ہوتی ہے ایک گیپ کی. ایف پی آر کی جانب اور بزنس کمیونٹی کے درمیان ایک گیپ نظر آ رہا ہے. نوید صاحب اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کر رہے تھے, جہاں پر نوید صاحب ہماری گفتگو کا تسلسل ٹوٹا تھا وہیں سے آغاز کرتے ہیں. یہ گیپ مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی موجود ہے. جی بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, گیپ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیں اس میں کچھ پالیسیز ہوتی ہیں جو ہم انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں, وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے بائی فورس ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے. اس میں کچھ اٹریکشنز بھی دی جاتی ہیں لوگوں کو, ٹیکس پیئرز کو کچھ پریولیجز دیے جاتے ہیں کہ جی اگر آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں, اتنا % پے کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پریولیجز ملیں گے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کوئی ایسی کیٹیگری اب تک گورنمنٹ یا ایف پی آر ڈیزائن نہیں کر سکی جس میں لوگ اٹریکٹ ہوں ٹیکس پیئنگ کی طرف, کہ میں اگر لیٹ سے پے کر رہا ہوں آف مائی ٹوٹل ارننگ لیٹ سے 20 to 25%, تو میں خود چاہوں کہ یار اگر میں 30% کی بریکٹ میں چلا جاؤں تو یہ میرے پریولیجز ہوں گے. سو دس از کائنڈ آف انکریجمنٹ دیٹ یو کین گیو ٹو ٹیکس پیئرز جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں. اس سے ایک تو یہ اٹریکشن پیدا ہوگی. دیکھو وہ بہت ساری کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. آپ کے ہاسپٹلز میں پروٹوکولز ہو سکتے ہیں, آپ کے پولیس اسٹیشن میں پروٹوکولز ہو سکتے ہیں, سول سروسز میں کچھ پروٹوکولز ہو سکتے ہیں ٹیکس پیئرز کے لیے. یہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے, لائک یہ ہوتا ہے دنیا میں. تو اس طرح کی پالیسیز تھوڑی آؤٹ آف دا باکس گورنمنٹ کو چاہیے, ڈپارٹمنٹس کو چاہیے کچھ اختیار کریں کہ تاکہ
لوگوں کی تھوڑی اٹریکشن پیدا ہو اس طرف. بالکل اسی طرح سے اگر ہم ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے تو پھر ہی ہمارا جو معیشت کا پہیہ ہے وہ چلتا ہوا دکھائی دے گا. اس کے ساتھ ساتھ عبدالرحمن انٹرسٹ جو ریش ہے اس ریشو ہے اس پہ بھی بڑے لوگ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں, لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ کہاں سے 22% پہ اس کا آغاز ہوا تھا اور کرتے کرتے 11% ہے, لیکن بزنس کمیونٹی کہتی ہے کہ ہمیں اس پہ سنگل ڈیجٹ انٹرسٹ ریشو چاہیے. تو آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم کرے گی؟ مہوش, فلڈ سے پہلے توقع تھی, لیکن جب فلڈ میں اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے, مہنگائی ہو گئی ہے, تو اس کے بعد دیکھیے اس میں مہنگائی کے ساتھ براہ راست جو ہے وہ چیزیں انہوں نے اسٹیٹ بینک نے مشروط کی ہوئی ہیں, تو لگ نہیں رہا کہ آنے والی جو مانیٹرنگ کمیٹی ہے, میٹنگ ہے, اس میں مزید کم ہو. سنگل ڈیجٹ تک لانے کا ان کا پلان ہے, لیکن ٹائم لگے گا. لیکن بہرحال جیسے آپ نے کہا کہ وہ تقریباً 50% تک تو آلریڈی آ چکا ہے, لیکن یہ 22 پہ بھی تو یہی موجودہ حکومت ہی لے کے گئی تھی. پی ڈی ایم دور میں یہی لوگ بیٹھے تھے, شہباز شریف پرائم منسٹر تھے, تو تب اتنا زیادہ بڑھا دیا تھا. تو بات پھر وہی آ جائے گی کہ پالیسی کا ایسا فقدان ہے کہ پی ٹی آئی کا 7-8 پہ تھا, تو انہوں نے 22 پہ لے گئے, اب دوبارہ 11 پہ آ گیا, پھر 7-8 پہ آ جائے گا. تو یہ سارا جو ہے وہ سائیکل ایسے گھومتا رہتا ہے, اور اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ اس سارے کے پیچھے کوئی نہ کوئی گیم تھی, سارے کے پیچھے کرنے کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں بھی تھی بہت سارے معاملات کی, لیکن کر دیے جاتے ہیں. جیسے یہ ڈالر قیمت جو ہے وہ کہاں چلی گئی تھی, بینکوں نے فیوچر مارکیٹ سے جو ہے وہ ڈالر کی وجہ سے اتنا زیادہ پیسہ کما لیا, جرمانے بھی ہوئے. تو یہاں پر بہت ساری جو اکانومی میں ایسے اسٹیپس حکومت کی جانب سے لے لیے جاتے ہیں کہ جو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتے, اور اس کی وجہ سے اکانومی کا اچھا بھلا جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے, چلتی اکانومی خراب ہو جاتی ہے. تو یہ جب 22 پہ لے کے گئے تھے تو صرف حکومت ہی تھی جو لون لے رہی تھی. ابھی کم ہوا ہے, لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ابھی بھی سب سے زیادہ جو بینکوں سے قرضے لے رہی ہے وہ حکومت ہی ہے, کیونکہ پروڈکشن مہنگی ہے, انڈسٹریلسٹ اس طرح سے نہیں لے پا رہی. ہاں سنگل ڈیجٹ میں جب ہوگا پھر ان کو اپنی پروفٹ ریشو نظر آئے گی کہ چلے 10% تک بینکوں کو دینا ہے, باقی ہمیں پروفٹ ہو جائے گا. تو یہ بات انڈسٹریلسٹ کی یا بزنس مینوں کا ڈیمانڈ کافی حد تک بہتر ہے, کلیئر ہے. 7-8 پہ ہو, وہ اپنے پیسے بھی کمائیں, کچھ ٹیکسز ڈال کے, باقی جو ہے وہ ان کو پروفٹ ہو جائے. اگر ان کے اپنے ہی پیسے پورے نہیں ہونے, انہوں نے بینکوں کے لیے کمانا ہو, تو پھر کوئی بھی محنت نہیں کرتا. انٹرسٹ ریٹ اگر بہتر ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ آسان ایک انوائرمنٹ ہے یا سادہ ایک انوائرمنٹ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم انگیج کر سکتے ہیں. نوید صاحب, آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو میں جاننا چاہتی ہوں انٹرسٹ ریشو کے حوالے سے, اور خاص کر اگر ہم نوجوان نسل کو امپاور کرنے کے حوالے سے بات کریں, ٹیکل کرنے کے حوالے سے بات کریں. مجھے لگتا ہے کہ ایسے پالیسیز آنی چاہیے, ایسی شرائط پہ قرض دینے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں. تو کیا موجودہ سچویشن اس چیز پہ کہیں نہ کہیں سٹینڈ کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, عبدالرحمٰن نے جیسے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ جب یہ قائبر 22% پہ چلا گیا تھا, وہ تو ایک بالکل ہی عجیب سی چیز تھی. اس پہ کوئی نیا کاروبار کرنا, ایگزسٹنگ بزنس, کوئی بھی بزنس ایسا نہیں ہے جو آپ کو 50% پروفٹ دے سکے when it comes to لائک اسمال اور ایون میڈیم سائز کمپنیز. تو اس کو 11% پہ آ جانا اسٹل اٹ از ٹو ہائی. مطلب ابھی بھی 11% مارک اپ اگر آپ کہیں, اور کسی بھی آپ نوجوان سے, نیو انٹرپرنور سے کہیں کہ یار آپ ایک بزنس اسٹارٹ کرو جس کی پروفٹ ریشو 25% ہو, پھر ہی آپ یہ پاسبل ہوگا نا کہ آپ 11% بینک کو پے کر کے تو چلیں کچھ اپنے گھر بھی لے کے جا رہے ہیں. سو دس از وے ٹو ڈیفیکلٹ ایون ایٹ 11%. اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آنا ایک مجبوری ہے. دیکھیں نئی امپلائمنٹ کے لیے بھی اور اسمال انٹرپرنورز کے لیے. یہ ایک اسمال انٹرپرنورشپ یہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے جو دنیا میں اس وقت بہت اس پہ کام ہو رہا ہے کہ جو آپ کے نئے لڑکے گریجویٹس پیدا ہو رہے ہیں, بجائے یہ کہ وہ جابس کے متلاشی ہوں, جاب تلاش کریں اور انہیں انٹرپرنورشپ سکل سکھانی چاہیے. لیکن یہ سکلز سکھانے میں ہم کہیں نہ کہیں پھر ہماری انڈسٹری میں ایک گیپ ہے, اس پر فردر بھی بات کریں گے. جی وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں City at 10 اور اب بات کرتے ہیں فیصل آباد میں ہونے والے جو بائی الیکشنز ہیں. 5 حلقوں میں الیکشن کا اعلان کر دیا گیا. ٹکٹ ہولڈرز کو جو ٹکٹس ہیں وہ بھی مل گئی ہیں, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ کتنا کڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو امیدوار میدان میں اترے ہیں وہ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. عبدالرحمٰن, یہاں پر میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, ویسے تو بائی الیکشن کا ہم سب لوگوں کو انتظار تھا اور کبھی سیلاب کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈیلے کر بھی شکار ہے. اب ٹکٹ ہولڈرز
ہمیں پتہ چل گئے کون کون سے ہیں, کیا چیز دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپیرینس پرسنز بھی موجود تھے لیکن پھر بھی کچھ اور لوگوں کو ٹکٹس ملی ہیں, وہ بھی آل دو ایکسپیرینس تھے, لیکن آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ محوش دیکھیے, چک جمرہ میں زاد علی تبسم کو ٹکٹ دیا مسلم لیگ نون نے, جو کہ جنرل سیکرٹری ہے مسلم لیگ نون ضلعی کے, سابق ایم پی اے بھی رہے ہیں, ٹکٹ ہولڈر بھی رہے ہیں, ایم پی اے کے بھی, ایم این اے کے بھی, ان کے دیرینہ ساتھی ہیں. تو اس کے مقابلے میں ابھی پی ٹی اے نے تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے, تو آزاد امیدوار اپنے دڑے بندی کر رہے ہیں. دیکھیں 1-2 دن میں کلیئر ہو جائے گا کہ کون کون مد مقابل ہوتا ہے. اسی طرح سے جڑاوالا میں طلال چودھری کا بھائی بلال بدر چودھری, جن کو NA-96 کا ٹکٹ دیا ہے, تو وہاں پر نواب شیر وزیر جو پہلے MNA رہے ہیں, پھر اس کے بعد ٹکٹ ہولڈر تھے, اب ان کی جانب سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا جائے. دیگر کئی امیدوار بھی کوئی 25-26 مقابلے میں موجود ہیں. اسی طرح سے NA-104 جہاں پہ راجہ ریاض احمد پہلے MNA رہے, پھر ان کے بیٹے کو ٹکٹ دیا گیا, تو ابھی دوبارہ سے راجہ دانیال احمد کو ٹکٹ دیا گیا. یہاں سے بھی آزاد امیدوار مد مقابل ان کے آنے کا امکان ہے. نون لیگ کے ہی جو لوگ ہیں, PP 115 میں میاں طاہر جمیل ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار, PP 116 میں رانا احمد شہریار خان ہے, تو یہ سارے نون لیگ کے امیدوار ہیں. جماعت اسلامی کا بائیکاٹ ہے, PTI کا بائیکاٹ ہے. تاہم جو آزاد لوگ ہیں جو کہ نون لیگ کا ایک ابھی حصہ تھے, وہ کہیں نہ کہیں الیکشن میں اپنی اپنی دڑے بندیاں کر رہے ہیں, متحرک کر رہے ہیں دڑوں کو, تاکہ وہ اپنی اپنی پہچان بنا سکے. جیسے ابھی بلدیاتی الیکشن بھی آئے گا, تو اس سے پہلے تمام لوگوں کو اپنی اپنی جو چہرہ شناسی ہے وہ بھی کروانی ہے. پھر جن لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر الیکشن میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ ان کو ٹکٹ نہیں دیا, تو وہ بھی آزاد حیثیت میں لڑنے کی تیاری کر رہا ہے. پھر یہ کافی جو نون لیگ کے مقابلے میں بظاہر تو کوئی پارٹی نہیں ہے بڑی, لیکن اب تو کیا دیکھ رہے ہیں مقابلہ, تو مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں, ہم کہیں پر کوئی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ مقابلہ اسٹرانگ ایک کمپیریزن ہوگا, ایک تگڑا امتحان ہوگا, لیکن نظر نہیں آ رہا. ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ہی پورے 5 حلقوں میں دکھنے میں مل رہی ہے, کیونکہ بظاہر نون لیگ 5 حلقوں میں بہتر پوزیشن میں ہے, 5 کے 5 امیدوار اچھی پوزیشن میں ہے. جو نون لیگ کا مخالف ووٹ ہے, اگر وہ اکٹھا ہو جاتا ہے کسی حلقے میں, پھر ان کے لیے پریشانی ہوگی کہ جیسے مہنگائی کی ہم بات کرتے ہیں, بزنس کی کرتے ہیں, امن و امان کی صورتحال ہے, تو لوگوں کو گلے بھی ہیں, تو وہ اکٹھا اگر جہاں بھی 5 حلقوں میں نون لیگ کا مخالف ووٹ اکٹھا ہو گیا, وہاں پہ نون لیگ کے لیے پریشانی ہوگی. جہاں پہ نہیں اکٹھا ہوا وہاں پہ نون لیگ جیت جائے. تو کمپینز کس طرح سے چل رہی ہیں مسلم لیگ نون کو؟ ظاہر سی بات ہے, اگر ہم بات کریں ماضی کے الیکشن کے حوالے سے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ فیصل آباد میں نون لیگ کو بڑا میجر سیٹ بیک دیکھنے میں مل رہا ہے. تو اب اس چیز سے سیکھا ہوگا مسلم لیگ نون نے بھی, اور چیز کو امپلیمنٹ کیا ہے ان حلقوں میں. زاد علی تبسم, طاہر جمیل صاحب, دیگر جتنے بھی امیدواروں سے بات ہو رہی تھی, وہ یہی فوکس کر کے چل رہے ہیں کہ PTI الیکشن میں ہے, ہمارا مقابلہ ایک مضبوط حریف سے ہے, تو اس حساب سے وہ کمپین کر رہے ہیں تاکہ ان کے جو ناراض لوگ ہیں وہ بھی منائے جائیں, جو نون لیگ کے اپنے دڑے ہیں ان کو بھی اکٹھا رکھا جائے, جو آزاد امیدوار ہیں ان کو بٹھایا جائے, 3 نومبر تک بٹھایا جا سکتا ہے. تو وہ اس سب کو لے کے چل رہے ہیں تاکہ اپنی کمپین بھی بھرپور رہے, اور پھر جتنے ووٹ انہوں نے 2024 کے الیکشن میں لیے تھے اتنے ووٹ یا اس سے زیادہ ووٹ اکٹھے ہوں, تاکہ ایک اچھا ٹرن اوور رہے, کوئی 20-25-30%, اور جو ٹرن اوور رہتا ہے اس میں میکسیمم ووٹ انہیں پڑیں, کیونکہ اگر قیادت نے ان پر اعتبار کر ہی لیا ہے تو پھر اس اعتبار کی وجہ سے وہ جیت جائیں, نہ کہ پہلے کی طرح جو ہے وہ ہار ان کا مقدر بنے. بالکل اسی طرح سے ووٹ کاسٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. 23 نومبر کو الیکشن اگر وہ ہیں موجود ہیں یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی دیں, تو میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ ہر شہری کو اپنا یہ جو رائٹ ہے جن حلقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں اسے لازمی استعمال کرنا چاہیے, اور ایک اچھی تحقیق اور ریسرچ کے بعد اپنے اس حق کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ نوید صاحب, ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے انٹرپرنورشپ کے حوالے سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریشو ظاہر سی بات ہے 11% ہے. اگر میں بات کروں ایک ایسے شخص کی جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے بزنس سے, اور وہ سوچ رہا ہے کہ اس نے کاروبار میں انویسٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے یہ بڑا ایک میجر سوچنے والا پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ کیا میں اتنے مارک اپ کے ساتھ آ سکتا ہوں کہ نہیں آ سکتا. یہ ریزن مجھے دیکھنے میں مل رہی ہے کہ ہمارے ہاں انٹرپرنور ہم پیدا نہیں کر پا رہے ہیں. جی بالکل ایسی ہی, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں اس مارک اپ پہ کام کرنا اسی صورت میں پاسبل ہے اف یو ہیو سم آرتھوڈاکس آئیڈیا آف بزنس ان یور مائنڈ. ادروائز کنونشنل طریقے کے جو کاروبار ہیں, لائک ہماری اگر بیک بون کی اگر میں بات کروں تو ٹیکسٹائلز ہیں,
تو ٹیکسٹائلز میں تو کسی بھی نئے بچے کے لیے گریجویٹ کے لیے جو چاہے کہ جی میں ایک نئے سرے سے ایک اسٹارٹ اپ کے طور پہ کام کر لوں، تو یا تو ایک آپشن ہے کہ آپ کے آباء و اجداد نے پیسہ اتنا چھوڑا ہوگا کہ آپ کی وہ کنٹینیوٹی بن گئی. تو اگر آپ بالکل نیا کچھ بھی ٹیکسٹائل کا، مطلب میں صرف ٹیکسٹائل کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وی آر بیسکلی فرام فیصل آباد، تو یہاں پہ تو میجورٹی جو ہے وہ ٹیکسٹائل سے ہی لوگ اٹیچ ہیں. تو یہ تو نیئر ٹو امپاسبل ہے کہ کوئی بھی نیا بچہ اس کو کوئی ینگسٹر اٹھے اور وہ کاروبار اس ریشو پہ سٹارٹ کر لے. تو کچھ گورنمنٹ کو تھوڑا کیٹیگرائز کر دینا چاہیے کہ جی ابھی کیا بھی ہے. میں پچھلے دنوں سن رہا تھا کہ کچھ ایک نئی اسکیم گورنمنٹ نے لانچ کی ہے جس میں کچھ ینگسٹرز کے لیے کچھ ایزی لون گورنمنٹ نے اپوائنٹ کی ہے. ڈیفینیٹلی وہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کو انکریج کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اس چیز کو، اور زیادہ ان کے لیے بجٹ مختص کرنا چاہیے. یہ آپ کی بیک بون ہے بیسیکلی. کچھ نئے بزنس دیکھیں، ایک گریجویٹ بچہ اگر اسٹارٹ اپ لیتا ہے اور وہ 2 لوگوں کے لیے اور امپلائمنٹ جنریٹ کر دیتا ہے، which is far better than he's going to any multinational company, take his CV there and asking for the jobs. So یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ 2 اور لوگوں کا روزگار جو ہے وہ مہیا کر سکے ان کو. سو ڈیفینیٹلی اس پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بجٹ اس پہ ضرور مختص کرنا چاہیے. بالکل اسی طرح سے اگر اس پہ ہم دیکھیں گے کہ اگر کام ہو جاتا ہے تو آج کل تو آن لائن کاروبار کا بڑا رجحان ہے، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پالیسیز، اگین ہماری پالیسیز کا پرابلم آتا ہے اسٹوڈنٹس کو، یا وہ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فارن کنٹریز کی ایگزامپل لے رہے ہیں، چائنا ہو گیا، جاپان ہو گیا، وہ تو اپنے ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ کس طرح سے اپنی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں. ٹریننگ میں جس طرح سے میں آپ ڈیورنگ دی بریک بات کر رہی تھی کہ ہمارے یہاں ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں، BBA کیا ہوتا ہے، انٹرپرنورشپ میں ڈگری کی ہوتی ہے، لیکن جب پریکٹیکلی اسکلس کے حوالے سے بات آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر ہم تھوڑے کم دکھائی دیتے ہیں. لیوریج نہیں ہمیں مل رہی ہوتی. ٹیلنٹ ہے لیکن یوٹیلائز نہیں ہو رہا. جی بالکل ایسے ہی. دیکھیں ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں، لائک چائنا کی. تو چائنا میں جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں پچھلے 3-4 ڈیکیڈ سے، وہ لوگ کنونشنل ڈگری سے زیادہ اسکل ڈیولپمنٹ پہ لوگوں کو، بچوں کو فوکس کروا رہے ہیں کہ بچوں کے پاس صرف گریجویشن کی ڈگری نہ ہو، ڈگری کے ساتھ ان کے پاس کوئی اسکل بھی ہو. تو دیکھیں وہاں پہ پروجیکٹ بیس انویسٹمنٹ کا آپشن ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی کولیکٹرل نہیں ہے بینک کو دینے کے لیے، بٹ اف یو ہیو اسکل، اف یو ہیو آئیڈیا، سو بینک کین بائی یور آئیڈیا. سو اس طرح کی چیزیں بھی ہمارے ہاں بینکنگ سیکٹر میں گورنمنٹ کی سطح پہ تھوڑی اجاگر ہونی چاہیے کہ اگر کسی بچے کے پاس کوئی بھی کولیکٹرل دینے کے لیے نہیں ہے، بٹ اف ہی ہیز دی بزنس آئیڈیا. آپ نے آن لائن بزنس کی بات کی، بالکل اسی طرح سے آسان اور ایک ایسا انوائرمنٹ ہمیں پرووائڈ کرنا پڑے گا ہمارے ینگسٹرز کو، ہمارے انڈسٹریز کو، تاکہ آنے والے دور میں انہیں آسانی ہو، وہ اس ملک کی معیشت میں اپنا اہم کردار ادا کر سکے. بہت شکریہ عبدالرحمان فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. بہت شکریہ نوید صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اگر ہم معیشت کے حوالے سے بات کریں، کاروبار کے حوالے سے بات کریں، میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ فیصل آباد میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن اسے یوٹیلائز کرنا پڑے گا. ہماری پالیسیز میں تھوڑی لانگ ٹرم اور اسٹے ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ کاروبار گرو کرے گا. وقت ہوا جی بریک کا. اسٹے ود اس. سٹی ایٹ 10 میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید. بڑھاتے ہیں پروگرام کو آگے اور اب بات کرتے ہیں سبزیوں کے جو ریٹ ہیں. ان میں ہم روزانہ رد و بدل دیکھتے ہیں. کبھی ہمیں پیاز مہنگا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کبھی ٹماٹر جو ہیں وہ ہماری پہنچ سے دور ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. ایسے میں روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں سبزی کے کیا ریٹس ہیں، چکن کتنے میں بک رہا ہے، انڈے کی کیا قیمت مارکیٹ میں چل رہی ہیں، یہ وہ تمام قیمتیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی پہ ڈائریکٹلی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. اسی وجہ سے ہم آج کا بھاؤ سیگمنٹ ترتیب دیتے ہیں تاکہ جب آپ مارکیٹ میں جائیں تو جانے سے پہلے آپ کو تمام ریٹس کے حوالے سے اندازہ ہو اور آپ کو بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے آسانی ہو. تو دیکھتے ہیں ہمارے آج کے بھاؤ سیگمنٹ میں کہ کیا ریٹس چل رہے ہیں. فصیح نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی فصیح نقوی، بتائیے گا کہ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو لے کر مارکیٹس میں آج کیا ریٹس ہیں؟ جی بالکل، فیصل آباد مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے بروز بیر کی ریٹ لسٹ جاری کر دی گئی ہے. برائل مرغی کا گوشت اپنی سابقہ قیمت پر قائم رہتے ہوئے 417 روپے فی کلو ہے، جبکہ انڈے فارمی 1 روپے اضافے کے بعد 334 سے 335 روپے ہو چکے ہیں. آلو کچا جل کا اپنی سابقہ قیمت 80 روپے فی کلو پر قائم ہے، جبکہ پیاز 10 روپے اضافے کے بعد 95 سے 105 روپے ہو چکے ہیں. اور اسی طرح دیکھا جائے ٹماٹر صاحب کا قیمت 170 روپے فی کلو پر قائم ہے. ادرک چائنا 10 روپے کمی کے بعد 530 سے 520 روپے ہو چکا ہے، جبکہ لہسن ہنائی صاحب کا قیمت 280 روپے فی کلو پر قائم ہے. سبزی مرچ صاحب کا قیمت 75 روپے فی کلو پر قائم ہے. پھول گوبھی صاحب کا قیمت
80 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, जबकि बंद गोभी साहब का कीमत 150 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। और इसी तरह घिया का 200 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। बैंगन साहब का कीमत 45 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। मटर बगैर तो बदल के 340 रुपये है। पालक 50 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, जबकि शिमला मिर्च साहब का कीमत 290 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। और इसी तरह भिंडी तोरी 130 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। अरबी 80 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। फलों में देखा जाए तो सेब काचा 250 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है, जबकि केला 100 रुपये फ़ी दर्जन पर कायम है। जापानी फल 180 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। और इसी तरह अनार कंदारी 260 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। संगाड़े जो है 10 रुपये कमी के बाद 140-130 रुपये हो चुके हैं। देखा जाए तो फल और सब्जियों की कीमतों में रद्द-ओ-बदल रिकॉर्ड हुआ है, जबकि ब्रायलर मुर्गी का गोश्त अपनी साबिक़ा कीमत पर कायम है। जी, बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। बल्दियात को जमहूरियत का हुस्न कहा जाता है। आवाम जो है वो अपने नुमाइंदे ख़ुद से मुंतखब करती है और हम देखते हैं कि जो गली मोहल्लों के छोटे छोटे मसाइल हैं वो हमें जो जहाँ पर हमें लगता है कि वो महीनों में कवर अप होंगे वो जल्दी जल्दी हमें कंप्लीट होते हुए दिखाई देते हैं। बल्दियाती इंतखाबात की राहें जी हमवार होती हुई दिखाई दे रही हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पर साइन कर दिए हैं और जिससे ये बात साबित हो रही है कि हम बहुत जल्द जो है वो बल्दियाती इंतखाबात हमें दिखाई देंगे होते हुए। लेकिन इनसे क्या फ़ायदा होगा, नए एक्ट में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं और इससे किस तरह से हम एक बेहतरी की जो उम्मीद कहते हैं कि माशरे में रिक्वायर्ड है बल्दियाती इंतखाबात को लेकर, वो किस तरह से होगी, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया हमारे बड़ी ख़ास मेहमान मियाँ ताहिर अयूब साहब ने। माहिर बल्दियात भी हैं। आवाम के मैंडेट के हवाले से बात करनी हो, शहर की सफाई सुथराई के हवाले से आवाज़ बुलंद करनी हो, शहरियों के राइट्स के हवाले से आवाज़ बुलंद करनी हो, तो आपका रोल जो है वो फैसलाबाद में काफ़ी ज़्यादा कलीदी और सर फहरिस्त है। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ताहिर साहब आप? बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है गुलाम बेग अवान साहब ने। माहिर बल्दियात हैं और जमहूरियत के हुस्न को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और चाहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए बहुत सा अच्छा और बेहतरीन काम हो। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अवान साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अवान साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला। जाहिर सी बात है ताहिर अयूब साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। बल्दियाती एक्ट जो है 2025 हमें पास होता हुआ दिखाई दिया, क्या सोच रहे हैं, क्या नज़रसानी है इस पर, क्या क्या इंपॉर्टेंट पहलू हैं इस एक्ट के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले तो मेरा नुक्ता नज़र ये है कि एक्ट कैसा भी हो लेकिन बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए और जो इख्तियारात हैं वो जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे उनको मुंतकिल करने चाहिए। अच्छा, लेकिन जब आप इलेक्शन होंगे तसल्सल के साथ और जो भी इंसान का बनाया कानून है जब उसको नाफिज किया जाएगा तो उसमें खूबियाँ भी नज़र आएगी, खामियाँ भी नज़र आएंगी। जब ग्रेजुअली एक सिस्टम चलेगा तो जो उसमें खामियाँ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगी। अब अभी जो इन्होंने 2025 का बल्दियाती एक्ट पास किया है जिस पे गवर्नर साहब ने दस्तखत भी कर दिए हैं और उसको 30 अक्टूबर को अब इलेक्शन कमीशन ने इजलास भी बुला लिया ताकि उस हवाले से हल्का बंदियों और हद बंदियों के मामला तय किए जा सकें। इसमें सबसे पहला तो ये है कि पहले जो साबका 3 इलेक्शन हुए हैं, जो 2001 का बल्दियाती एक्ट था और उसके बाद 2013 वाला, उनमें नाज़म, नायब नाज़म और चेयरमैन वाइस चेयरमैन का बराह रास्त इलेक्शन था और एक पैनल के तहत इलेक्शन था। लेकिन अब इसमें यह तब्दीली कर दी गई है कि यूनियन काउंसिल में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का बराह रास्त इलेक्शन नहीं होगा, बल्कि इनडायरेक्ट होगा और उसमें 9 काउंसलर बनेंगे एक यूनियन काउंसिल में और पहला मरला गैर जमाती होगा और जो टॉप 9 होंगे वो इलेक्ट करार दे दिए जाएंगे और उसके बाद उनको 1 महीने के अंदर अंदर किसी सियासी पार्टी के अंदर शामिल होना पड़ेगा। फिर वो 9 काउंसलर जो हैं वो 4 स्पेशल सीट, एक यूथ और एक किसान लेबर और एक खतून और एक मिनॉरिटी का वो इलेक्ट करेंगे। इस तरह 13 का उस बन जाएगा। फिर 13 अपने में से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, लेकिन वो जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन 13 बनाएंगे वो पैनल होगा, मतलब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का एक ही वोट होगा। तो इसमें ये बुनियादी तौर पे तब्दीली की गई है इसके सिस्टम के अंदर। बिल्कुल इसी तरह से बल्दियाती इंतखाबात हों, हम देखिए कि जो छोटे छोटे मसाइल हैं जिन्हें हल कराने के लिए काफ़ी टाइम दरकार होता है वो हमें मिनटों में दिखाई देंगे हल होते हुए। अवान साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 को आप किस नज़र से देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी आपने मियाँ साहब की बात सुनी है, यकीनन बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अवाम की भी ख्वाहिश है, बल्दियाती नुमाइंदगान की भी ख्वाहिश है और बल्दियाती इलेक्शंस होने चाहिए, हर सूरत होने चाहिए ताकि आम आदमी को
اس کی ایکسیس ہو سکے، اس کے نمائندے وہ اپنی ووٹ کی طاقت سے منتخب کرے اور عوام کے مسائلوں کی دہلیز پہ حل ہو سکے۔ اب رہی بات اس بات کی کہ 2025 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں سیلنٹ فیچرز اس کے کیا ہیں یا اس میں کیا اس کے خد و خال کیا ہیں، تو اس میں پہلی بات جیسے ابھی میاں صاحب نے آپ کے اس کی حیت آپ کو بتائی ہے، لیکن میں اس کے ڈرا بیکس پہ بات کرنی چاہوں گا۔ جب بھی کوئی قانون بنتا ہے، صحیح کہا میاں صاحب نے کہ اس میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں، بالکل، لیکن اس میں سب سے بڑا ڈرا بیک جو میں ایک بلدیاتی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ براہ راست انتخاب کا اس میں عنصر جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، جو کہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اور اس میں ہوگا کیا، یہ جیسے ابھی کہا کہ اس کی کمپوزیشن یہ ہے کہ پہلے آپ نے پوری یونین کونسل کا الیکٹرل کالج ہوگا اور اس میں سے آپ نے 9 کونسلرز کو منتخب کرنا ہے۔ ان 9 کونسلرز نے جو ترتیب سے پہلے آئیں گے انہوں نے آگے وہ اپنے 4 مخصوص نشستوں والے 9-4-13 والی اسٹرینتھ پہ سے انہوں نے پھر چیئر پرسن اور وائس چیئر پرسن اس کا انتخاب کرنا ہے، وہ ایک ووٹ کی صورت میں اور پینل کی صورت میں۔ اب ہونا کیا ہے، ایک بندہ بلدیاتی حلقے میں سے وہ 1 نمبر پہ آتا ہے، فرض کریں وہ 2000 ووٹ لیتا ہے حلقے میں سے، اور ایک 9 نمبر والا جو ہے وہ 100 ووٹ لیتا ہے۔ اب اس 2000 بندے کا مینڈیٹ اس 100 والے ووٹ والے مینڈیٹ سے آپ کیسے کمپیریزن کریں؟ بالکل اسی طرح سے اس میں یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے۔ اور پھر آگے والی بات یہاں پہ جو مجھے محسوس ہو رہا ہے، اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس بارے میں لوگ بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کریں، میں یہ بات کھلے لفظوں میں کہنی چاہتا ہوں کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کا ذریعہ ہوگا، وہاں پہ ووٹس کی خرید و فروخت ہوگی۔ وہ جو 9 بندے ہوں گے، اب ان میں سے سمپل میجورٹی اگر بات کریں تو جس طرف 5 بندے ہو جائیں گے، وہ آگے والے اپنے 4 بندے بھی اسپیشل سیٹوں والے یونین کونسلز میں سے اراکین کو وہ منتخب کریں۔ بالکل۔ اب ہوگا پھر کیا، وہ 5 اور 9 4 وہ 9 ہو جائیں گے، اور یہ جو ہوں گے جو 4 رہ جائیں گے اگر وہ سمپل میجورٹی سے بھی بنے تو پھر یہ 4 کے 4 رہ جائیں گے، ہو سکتا ہے ان میں سے بھی ایک آدھ کھسک کے ان کے ساتھ چلا جائے۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ براہ راست انتخاب کا یہ ایک راستہ روکا گیا ہے، اور اس میں بے شمار سیاسی وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی انتظامی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور پھر یہ 2 مرحلوں کی اگر بات کریں تو پہلے مرحلے میں اگر آپ نے یہ غیر جماعتی انتخاب کروانا ہے تو پھر دوسرے مرحلے میں آپ نے جماعتی کیوں کرانا ہے؟ اور یہ چونکہ میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، میری جماعت نے انیکٹمنٹ کی ہے، میری جماعت نے یہ 2025 کے بلدیات والے الیکشنز کی قانون سازی کی ہے، اور اس پہ چونکہ گورنر صاحب نے سائن کر دی، ابھی آپ نے بھی بتایا، میاں صاحب نے بھی بات کی ہے، تو پھر اس کی جب انیکٹمنٹ ہو گئی یہ قانون بن گیا۔ اب اس میں میری اطلاعات کے مطابق اس کو پنجاب اسمبلی کی اپوزیشن جو ہے وہ اس کو کورٹ میں چیلنج بھی کرنے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اگر چیلنج ہوتا ہے اس کی فیٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ بھی ہمارے قانون کو جانتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی مذکہ خیز بات ہے کہ جب ریلیف اس وقت دیا جاتا ہے جب ریلیف کی ضرورت نہیں رہتی۔ بالکل۔ ابھی یہ الیکشنز چونکہ اس میں جیسا کہ ہوا 2015 میں الیکشنز انہوں نے اناؤنس کیے، 2013 سے شروع ہوئے، 2015 میں ہوئے، 2017 میں اس کو امپاورڈ کیا گیا، پھر ان کو توڑ دیا گیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے۔ وہ ایک لمبی چوڑی جدوجہد تھی۔ آخری جو نتیجہ اس کا نکلا وہ یہ ہوا کہ بلدیاتی نمائندگان کے ساتھ اور پنجاب کے عوام کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ بالکل۔ اب ہم یہ توقع رکھتے ہیں بلدیاتی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کہ انتخابات کروائے جائیں اور ان کو صحیح روح کے مطابق نافذ العمل کیا جائے۔ بالکل اس میں ایسی ترامیم، اب دیکھیں بات یہ ہے کہ بیوروکریسی اگر کوئی قانون بناتی ہے، اس کے قانون بنانے میں وہ ایسا آپ کو ایسے ڈش پیش کرتے ہیں جس کی آپ فرمائش کرتے ہیں۔ اب ہمارا یہ موقف ہے کہ بلدیاتی نمائندگان کو اس حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور اگر ان کو اعتماد میں لیا جاتا، اگر میں ضلع کونسل کی بات کروں نا، ابھی میاں صاحب نے صرف سٹی کی بات کی ہے، کمپوزیشن اگر ڈسٹرکٹ کونسل کی کریں تو یقین یعنی یہ بندے کو ویسے سمجھ نہیں آتی کہ کیسی مذکہ خیز یہ بات ہے کہ اس کی ترتیب لگا دی ہے، ضلع کونسل کو ویسے ختم کر دیا گیا۔ ضلع کونسلز کو ختم کرنے کے بعد اب اس کا اگر وہ پڑھے نا آپ کو آرڈرلی، تو وہ 4 مہینے ایک بندہ، اس کے 4 مہینے کے بعد دوسرا بندہ، 6 مہینے کے بعد پھر اس کے بعد تیسرا، پھر چوتھا، تو یہ کیا ہے؟ یہ باریاں لگی ہوئی ہیں۔ مینڈیٹ تو وہ ہے کہ عوام اگر آپ کو دیتی ہے اس مینڈیٹ کے مطابق کام کیا جائے۔ بالکل۔ اب ہونا یہ ہے کہ اس بلدیاتی الیکشنز میں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی آپس میں تفریق بڑھے گی، لوگوں کی کھینچا تانی شروع ہوگی۔ یہ الیکشنز اس لیے نہیں کروائے جاتے کہ لوگوں کی یہ دشمنیاں بنا دی جائیں، لوگوں کے تعلقات خراب کر دیے جائیں۔
الیکشنز اس لیے کیے جاتے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے میں بننے والی ان لوکل گورنمنٹ سے لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے. تو یہ ریلیف پر سوالیہ نشان, یہ ریلیف پر سوالیہ نشان ہے. بالکل اسی طرح سے ہے. اور ہم بات کر رہے تھے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, اس کی امپورٹنس پہ تو جی کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے, لیکن بلدیاتی نمائندے جو اگر ہم ماضی کے حوالے سے بھی بات کریں انہیں مشاورت میں لینا بہت زیادہ ضروری تھا. طاہر ایوب صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں, بلدیاتی ایکٹ کے تحفظات پہ بات ہو رہی ہے, آپ کے بھی کچھ تحفظات ہیں؟ جس طرح بھیکوان صاحب نے تو بڑی جو ایک کمپریہنسو طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ آخر لوپ ہولز ہیں کہاں کہاں. جی بالکل, میں اپنے بھائی غلام بھیکوان صاحب کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ حکومتی پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بالکل حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا. تو میں تو ویسے بھی مسلم لیگ نون سے میرا تعلق نہیں ہے, تو بالکل ان کی بات درست ہے کہ یہ سٹارٹ میں یہ حکومت کی سلسلے میں بدنیتی ظاہر ہے کہ آپ پہلا جو مرحلہ ہے وہ غیر جماعتی کروا رہے ہیں, اور پھر آپ چیئرمین وائس چیئرمین کے الیکشن ڈائریکٹ کیوں نہیں کروا رہے. حالانکہ ڈائریکٹ کروانے چاہیے. جب چیئرمین ڈائریکٹ الیکٹ ہو کے آئے گا تو پوری یونین کونسل کا اس کے پاس مینڈیٹ ہوگا, اور وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ پوری یونین کونسل کا کام کرے گا. اب یہی ہوگا کہ جو کونسلر ہیں ان پہ یا سیاسی اثر و رسوخ, حکومتی اثر و رسوخ ڈالا جائے گا, یا ہارس ٹریڈنگ ہوگی, اور وہی بات ہوگی کہ 5 جو ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے وہ کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے. ظاہر ہے حکومتی پارٹی میں شامل ہوں گے تو وہ پھر 4 بنائیں گے, اور سارا وہ جو بنیادی جمہوریت کے یہ خلاف ہے, لوگوں کی جو بنیادی آزادی ہے اس کے خلاف, اس کی روح کے یہ خلاف ہے. ایک بیلنس رائٹ ہونے چاہیے سب لوگوں کے پاس, اور لوگوں کو آزادانہ موقع دینا چاہیے اپنی رائے کا بھی, اور اس کے بعد جو بندہ بن جاتا ہے اس کو بھی آزادانہ طور پہ جو مرضی پارٹی میں جائے, جیسے مرضی کرے. تو یا تو بالکل ٹھیک ہے کہ پہلا مرحلہ بھی جماعتی کروایا جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں چیئرمین وائس چیئرمین کے چلیں یہ ہو سکتا تھا کہ چیئرمین کے آپ ڈائریکٹ کروا دیں, وائس چیئرمین ہاؤس سے لے لیں, یہ تو اتنا تھا. تو یا پھر دوسرا مرحلہ بھی غیر جماعتی کروایا جائے. مجھے اپنے بھائی کی اس بات سے 100% اتفاق ہے. بالکل یہ تحفظات نہیں ہونے چاہیے. ایک گیپ ہمیں نظر آتا ہے جب بھی پالیسیز میکنگ کی جاتی ہیں یا بنائی جاتی ہیں, یہ گیپ جو ہے یہ پھر پرابلمیٹک ثابت ہو رہا ہوتا ہے. فردر بھی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کریں گے. جی وقت کا بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, اور بلدیاتی انتخابات پہ جو ماہر بلدیات ہیں ان کے تحفظات کیا ہیں. اختیارات جو ہیں وہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر اختیارات ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جو بہتری ہے یا جو تبدیلیاں ریکوائرڈ ہیں, جو گلی محلوں کے مسائل ہیں وہ ہمیں حل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. بھیکوان صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں, بریک پہ جانے سے پہلے بڑی ایک جامع طریقے سے آپ لوگوں نے بتایا کہ آخر سسٹم میں پرابلمس کہاں کہاں ہیں. اب اختیارات کے حوالے سے بات کریں تو اگر ہم اس ایکٹ کو دیکھیں تو اختیارات میں کہیں نہ کہیں یہ چیز آپ لوگوں کو لگ رہی ہے کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے اس کا عمل دخل برقرار رہے گا, اور یہ چیز کتنا جسے کہتے ہیں کہ متاثر کرے گی بلدیاتی انتخابات کو یا اس سسٹم کو. میں بھی آپ نے بڑی خوبصورت نشاندہی کی ہے. ہماری افسر شاہی کا ہمیشہ سے ہمارے جو سیاسی منتخب نمائندگان ہیں وہ بلدیات سے ہوں, صوبائی اسمبلی سے ہوں یا قومی اسمبلی سے ہوں, ان کے ساتھ کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ تعلق اچھا نہیں رہا. اور اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, سارا ملک جانتا ہے کہ یہ اختیارات کو عام آدمی جو عوام سے منتخب ہو کے آتا ہے یہ اس کو اختیارات منتقل نہیں کرنا چاہتے. اور چونکہ یہ آنسریبل نہیں ہے تو ہر 4 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد جتنی بھی کسی سیاسی عہدے کی مدت ہے اس کے بعد سیاسی آدمی نے عوام کی عدالت میں پیش ہونا ہے. پھر اس کی جو کارگزاری ہے اس کارگزاری کی بنیاد کے اوپر اس نے اپنا وہ کریڈٹ لینا ہے کہ کیا وہ لوگ اس کو دوبارہ قبول کرتے ہیں, یا اگر اس نے اچھے کام نہیں کیے تو اس کو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اس خوف کے پیش نظر سیاسی آدمی کوشش کرتا ہے کہ وہ عوامی بھلائی کے, عوامی بہتری کے کام کرے. جبکہ افسر شاہی کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وتیرہ رہا ہے کہ ایک عام, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اب ہمارے فیصل آباد میں کمشنر صاحب جو ہیں وہ ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہیں میونسپل کارپوریشن کے, تو ان کو اپنے کرنے والے ان کے بڑے کام ہیں, ان پہ بڑا بوجھ ہے کام کا. بلا شبہ ان کے افسر شاہی کے اپنے جو کام ہیں وہ ان کا ایک لمبا چوڑا وسیع دائرہ اختیار ہے. ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کی بات سنیں کہ وہ کسی گلی محلے کی جا کے بات کرے. پھر ان تک ایکسیس نہیں ہے. عام آدمی کو تو کسی کونسلر کو, کسی چیئر پرسن کو, کسی وائس چیئر پرسن کو تو کان سے پکڑ لے گا, کوئی عام راہ میں چلتا ہو, گلی میں چلتا ہو, کوئی نمائندہ پکڑ لے گا, کوئی بندہ پکڑ لے گا, ادھر آئیں جی ہمارا کام کریں. تو یہ چونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے
اس لیے مسائل ہیں. اب اس کی ایک اور میں مثال جو ابھی یہ افسر شاہی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس کے حصے بکھرے کر دیے گئے. فیصل آباد جو 5 بڑی ڈویژنز ہیں میری معلومات کے مطابق, جس میں سب سے پہلے لاہور تھا, چونکہ پورے پنجاب میں ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن تھی اور وہ لاہور کی تھی. بالکل. اب لاہور کے علاوہ فیصل آباد, ملتان, راولپنڈی اور گجرانوالہ, یہ کوئی 5-7 اب ایگزیکٹ مجھے نمبر یاد نہیں ہے, یہ 5-7 جو بگ سٹیز تھے ان کو میٹروپولیٹن کارپوریشن کا درجہ دے دیا گیا. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے وہاں پہ ڈپٹی کمشنرز جو تھے ہر ضلع کے, وہ ان کو ایڈمنسٹریٹر نہیں لگایا گیا, چونکہ یہ باقاعدہ میٹروپولیٹن کارپوریشنز کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا. وہاں پہ کمشنرز کو ایڈمنسٹریٹر لگا دیا گیا. اب اس کے بعد یہ ان 2025 والے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں یہ ٹاؤن کارپوریشنز بنا دی گئی. اب یہ بات بڑی نوٹیبل ہے کہ اس کو ٹاؤن کارپوریشن بنانے کے بعد اس کے حصے بکھرے کر دیے. جیسا کہ پہلے میاں صاحب کو بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ فیصل آباد کو 4 ٹاؤنز میں تقسیم کیا گیا تھا. میرا چونکہ میں لائٹ پور ٹاؤن سے تھا تو یہ مدر ٹاؤن تھا, فائنینسنگ اس کی ساری جو تھی وہ ہم ہی تقسیم کرتے تھے. لیکن اس کے علاوہ اب جب اس کو میٹروپولیٹن کارپوریشن فیصل آباد کو بنایا گیا تو ہم نے ایک وہ خواب دیکھا بلدیاتی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کہ فیصل آباد میں بھی لارڈ میئر بنے گا جیسے کہ لاہور میں ہوتا تھا. لارڈ میئر کا وہ ایک ایسی مجتمع قسم کی شخصیت یا وہ پورٹ فولیو ہوگا کہ پورا فیصل آباد شہر اپنے مسائل کے حوالے سے لارڈ میئر کے پاس چونکہ اختیارات ہوں گے, میونسپل سروسز کے حوالے سے یا چھوٹے موٹے کاموں کے حوالے سے لوگ اپنے مسائل کے ریڈریسلز کے لیے, اس کی داد رسی کے لیے ان کے پاس جائیں گے. اب ہوا کیا, پہلے تو یہ ظلم کیا کہ جو کارپوریشن تھی یا میونسپل ایڈمنسٹریشنز تھی ان میں سے انہوں نے کچھ اس کے پورشنز نکال دیے گئے میجر. جب میں 2001 کی بات کر رہا ہوں کہ جب سٹی ناظم تھے ممتاز علی چیمہ صاحب, تو ان کے پاس بینگ سٹی ناظم وہ گورننگ باڈی FDA اور واسا کے بھی چیئرمین تھے, وہ جاتا رہا. اس کے بعد ہمارے سے یہ PHA پارکس اور یہ گرین بیلٹس یہ واپس لے لی گئی. پھر اس کے علاوہ یہ ہمارے سے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنا دی گئی, وہ لے لیے گئے اختیارات. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس بات پہ کسی نے غور نہیں کرنا کہ آپ نے وہ جو ٹاؤن کارپوریشنز بنا دی ہیں اس کا میئر وہ ایک اسٹریٹ لائٹ کی گاڑی کے ساتھ اور ایک چھڑکاؤ والی گاڑی, میرا خیال وہ بھی اس کے پاس نہیں, چونکہ وہ PHA کے پاس چلی ہیں. اب پھر اس کے پاس بلدیات میں سب سے بڑا اختیار, میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ سب سے بڑا اختیار مالی اختیار ہوتا ہے اور اس کے بعد انتظامی اختیار ہوتا ہے. اب مجھے بتا دیں, اپنی سمجھ بوجھ سے کوئی بندہ بتا دے کہ مالی اختیار کو تو چھوڑ دیں, انتظامی اختیار ہی بتا دیں کہاں پہ. تو کیا وہ کارپوریشن کا وہ ہمارا جو ٹاؤن کا میئر ہوگا, کیا وہ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکے گا؟ تو پھر در حقیقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے مسائل یا گراس روٹ لیول پر ہم اختیارات کو منتقل ہی نہیں کرنا چاہتے. یہی مسائل ہیں. اس لیے میری یہ پرزور سفارش ہے ارباب اختیار سے کہ اس قانون پر نظر ثانی کی جائے, اس کو عوامی امنگوں اور ضرورتوں کے مطابق ڈھالا جائے تاکہ صحیح عوامی نمائندوں کا اختیار ان عوامی نمائندگان جن کو عوام منتخب کریں ان کو اختیارات منتقل. بالکل ظاہر سی بات ہے, عوام احتساب کے حوالے سے بڑی رہتی ہے کہ اگر ظاہر سی بات ہے بلدیاتی نمائندے آئیں گے, کہیں پر اگر پرابلم ہوگی, کہیں پر ان کے مسائل حل نہیں کیے جائیں گے تو ان کا تو اعتماد اٹھ جائے گا. وہ کہیں گے کہ بلدیاتی نمائندوں کی موجودگی میں بھی ہمارے شہر کا یہی حال ہے, ان کی غیر موجودگی میں بھی یہی حال ہے. تو رائٹس کی جو ڈویژن ہے نا, یہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. طاہر ایوب صاحب, آپ سے میں اسی سوال پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی جاننا چاہتی ہوں. بیوروکریسی کے حوالے سے اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ بیوروکریسی زیادہ طاقتور ہے اور احتساب کا کیونکہ عوام کے ساتھ ڈائریکٹ لنک نہیں ہوتا. بلدیاتی نظام اگر بحال ہو جاتا ہے اور بیوروکریسی اور ایک بلدیاتی انتخاب کے درمیان ایک گیپ دکھائی دے گا, تو یہ چیز کس طرح سے ہمارے جو نظام کو بہتر طور پہ آگے لے کر چلے گی؟ جی, میں تھوڑا سا آپ کے سامنے کمپیریزن رکھتا ہوں کہ 2001 کا جو بلدیاتی ایکٹ تھا, جیسے عوان صاحب نے بتایا کہ جب 2001 میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تو سٹی ناظم جو تھا وہ FDA کا بھی چیئرمین تھا, وہ واسا کا بھی تھا اور سالٹ ویسٹ کا بھی, اور باقی جو PHA وغیرہ بھی اس کے انڈر تھے. لیکن جب 2005 میں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ فیصل آباد بن گئی تو یہ سارے اختیارات سٹی ڈسٹرکٹ ناظم کے پاس چلے گئے. لیکن وہ بھی ظاہر ہے بلدیاتی نمائندے تھے, ان کے پاس چلے گئے, اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ہیڈ جو تھا وہ ڈسٹرکٹ ناظم تھا. یہ DCO اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر تھا ایز اے سیکٹری اس کے ساتھ, یعنی بیوروکریسی تمام کی تمام جو CPO یا
یہ جتنے ڈی سی او یہ ڈسٹرکٹ ناظم کے انڈر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت بھی بیوروکریسی جو تھی وہ منتخب نمائندوں کا کہنا نہیں مانتی تھی اور ان کو کوئی نہ کوئی کسی بات پہ الجھائے رکھتے تھے۔ اچھا اب انہوں نے کیا 2025 میں اب انہوں نے ڈسٹرکٹ کونسل تو ختم کر دی ہے، اب شہر میں جیسے انہوں نے ٹاؤن کارپوریشنیں بنا دی ہیں، تحصیل کونسلیں بنائی ہیں، میونسپل کمیٹیاں یا اس طرح کے جو میونسپل کارپوریشن ہیں وہ بنائی ہیں۔ اچھا اور انہوں نے جو اتھارٹیز بنائی ہیں، جتنی بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ اتھارٹیز مختلف ہوگی، ان سب اتھارٹیز کا ہیڈ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہوگا، اور یہ جو ٹاؤن کونسل کا جو ہیڈ ہوگا یا میئر ہوگا یا چیئرمین جو بھی یا تحصیل کونسل کا ہوگا یا میونسپل کمیٹی کا، وہ اس کے ممبر ہوگے۔ بالکل ایک وہ جو ہے نا امبیلنس سے رائٹس جو ہیں یہ ہمیں کہیں پر نظر آ رہے ہیں۔ اس پر میاں طاہر ایوب صاحب آپ کا فردر پوائنٹ آف ویو جانیں گے، بڑے خوبصورتی سے آپ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایک ڈھانچے کے حوالے سے ایکسپلین کر رہے ہیں، فردر بھی اس پہ بات ہوگی جی۔ وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں CTI 10 اور بات ہو رہی ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ میاں طاہر ایوب صاحب آپ سے ہی بات چل رہی تھی کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات کریں یا بلدیاتی نظام کے حوالے سے، اکثر یہ بات ہمیں سننے میں آتی ہے یا دکھائی دیتی ہے بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ہمیں طاقتور دکھائی دیتی ہے اور بلدیاتی نظام میں ایک گیپ دکھائی دیتا ہے، اور اس گیپ کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے عوام تک رائٹس پہنچانے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، تو یہ گیپ موجود نہیں ہونا چاہیے۔ جی میں بات یہ کر رہا تھا کہ 2025 کا جو ایکٹ بنایا گیا ہے اس میں تو انہوں نے بیوروکریسی کو زیادہ اختیارات دیے ہیں بجائے اس کے کہ بلدیاتی نمائندوں کو دینے کے، کہ جتنی بھی ڈسٹرکٹ سطح پہ اتھارٹیز انہوں نے کہا کہ بنے گی، اس سب اتھارٹیز کا ہیڈ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہوگا، اور جو بلدیاتی تحصیل کونسل یا ٹاؤن کارپوریشن یا میونسپل کارپوریشن جس کا بھی ہیڈ ہوگا وہ اس کا سمپل ممبر ہوگا۔ اس طرح ڈسٹرکٹ لیول پہ انہوں نے کہا کہ سارے معاملات آپس میں دیکھنے کے لیے، معاملات طے کرنے کے لیے، مالی ہے یا انتظامی، ایک ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کونسل ہوگی، اس کا ہیڈ بھی ڈپٹی کمشنر ہوگا، اور اس کے باقی جو ہیڈ ہیں جو ٹاؤن کونسل کے یا میونسپل کارپوریشن وہ اس کے ممبر ہوں گے۔ تو اس ایکٹ کے تحت تو انہوں نے بیوروکریسی کو زیادہ اسٹرانگ کیا ہے، تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ بلدیاتی اداروں یا بلدیاتی نمائندوں کو مضبوط کرنے میں، اس سیکٹ میں یہ سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں بیوروکریسی کو اسٹرانگ کیا گیا ہے، اور جو چیئر جس کے حوالے ہوگی وہ ڈپٹی کمشنر ہوگا، تو ظاہر ہے ڈپٹی کمشنر جو چاہے گا جس طرح کے فیصلے کرے گا سارے فیصلے اس کی ارد گرد گھومیں گے۔ حالانکہ یہ جو بلدیات ہے اس کی بنیادی روح یہ ہے کہ جو اختیارات ہیں وہ عوامی نمائندوں کو زیادہ دیے جائیں اور بلدیات کو زیادہ با اختیار کیا جائے، یہ اس کی بنیادی روح کے خلاف یہ ایکٹ بنایا گیا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، عوام صرف یہ چاہتی ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ سیوریج کے ہیں، وہ اسٹریٹ لائٹس کے ہیں، گلی محلوں میں چھوٹے چھوٹے سے ایشو ہیں وہ ریزولو ہوتے ہوئے دکھائی دے۔ بھیکاوان صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی ایکٹ جو ہے وہ تو پاس ہو گیا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہمیں بلدیاتی انتخابات کب ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے؟ یہ بلدیاتی انتخابات کی اگر بات کریں تو اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو جانی ہے، لیکن بہر صورت میں دیکھ رہا ہوں کہ فروری یا مارچ میں بلدیاتی الیکشنز کی میں یہ نوید چاہتا ہوں کہ یہ قوم سنیں گی اور انشاءاللہ فروری مارچ میں الیکشنز ہو جائیں گے۔ لیکن میں آپ کی اجازت سے اس بلدیاتی جو ایکٹ 2025 ہے اس میں ایک بڑا اہم پہلو ہے، تو اس سے کہیں صرف نظر نہ ہو جائے، اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی اجازت سے کہ میں اس موضوع پہ بات کروں گا، وہ میں ٹیکسیشن کا ایشوز ہے۔ ٹیکسیشن چونکہ ہماری کسی بھی گورنمنٹ نے اس کے ذرائع آمدن جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے اس نے لیویز لگانی ہے، ٹیکسیشن لوگوں سے ٹیکس لینا ہے تو معاملات چلانے ہیں۔ گورنمنٹ کوئی کاروبار تو کرتی نہیں ہے، تو گورنمنٹ نے ٹیکس ہی لینا ہے تو ٹیکس وصول کر کے عوام سے عوام کی بیٹرمنٹ کے لیے اس کو خرچ کرنا۔ اب یہ بھی آپ بات بڑی بخوبی جانتے ہیں کہ دوہرے ٹیکس پہ پابندی ہے قانوناً، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک ادارہ بھی آپ سے پراپرٹی ٹیکس لے اور دوسرا ادارہ بھی آپ سے پراپرٹی ٹیکس لے، آپ نے ایک ہی جگہ پہ دینا ہے۔ تو لیکن یہ دوہرے ٹیکس پہ ممانعت کے باوجود اب میں اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 میں ٹیکسیشن کے حوالے سے جو میں ڈرا بیک سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے یہاں پہ سیلف جنریٹڈ آپ نے ٹیکسیشن کرنی ہے اور آپ اپنی یونین کونسل کی وہ علاقائی حدود کے اندر ٹیکسیشن لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں یہ بہت بڑا امتیازی سلوک ہے۔ ایک یونین کونسل کا جو بھی چیئر پرسن ہوگا یا وہ جو کونسل بنے گی وہ جو 13 اراکین پر بشمول چیئر پرسن شامل ہوگی،
وہ ایک یونین کونسل کے اندر مسائل دوسری یونین کونسل سے کچھ مختلف بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ مسائل ایک جیسے ہونا یا ہر جگہ لوگوں کے بالکل. کام ایک جیسے ہونا. وہاں پہ ایک یونین کونسل کا چیئر پرسن وہ ظاہر ہے اس کو وہ جو طریقہ کار ہے کہ ہاؤس سے منظوری کے بعد وہاں پہ ٹیکس امپوز کر دیا جاتا. تو یہ ڈسکرپنسی جو ہے کہ آپ ایک یونین کونسل میں ٹیکسیشن کا فرض کریں، میں چھوٹی سی بات کر دوں کہ ریڈی چھاپڑی والا ہی ہے، ریڈی چھاپڑی والے پہ یونین کونسل ٹیکس لگا دیتی، ایک دوسری یونین کونسل والا اس پہ نہیں لگاتا. صحیح. پہلے تو یہ عوام کے اندر اور ان نمائندگان کے اندر یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ آگ پہ تیل ڈالنے والی بات ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ باقی فیصل آباد کی یونین کونسلز میں کسی بندے نے یہ امپوز نہیں کیا تو آپ نے کیوں کیا. ہاں بالکل. حالانکہ اسے قانون اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے جس کو مساوی قانون کہتے ہیں اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، بہت بڑا ڈرا بیک ہے. اور یہ میں وہ قانونی بات کر رہا ہوں کہ جس کے اوپر کل کو ہم نے مسائل کو ہم نے فیس کرنا ہے. چونکہ میں ایک سیزنڈ آدمی ہوں، میاں صاحب بھی سیزنڈ آدمی ہیں، بلدیات کی الیکشنز الحمدللہ میں نے 4 کانٹیسٹ کیے ہیں اور چاروں لگاتار جیتے ہیں، تو مجھے عوامی مسائل کا ادراک ہے. اس حوالے سے یہ بات کرنی چاہ رہا ہوں کہ وہ ہم نے وہاں پہ اپنے جو ذرائع آمدن بڑھانے کے لیے امپوز کرنے ہیں ٹیکس، وہ جب عوام پہ لگائیں گے تو سب سے پہلے تو عوام کی ناراضگی آئے گی. بالکل ڈیفینیٹلی. پھر اس میں اگر امتیازی سلوک ہوگا کہ کسی یونین کونسل میں کوئی ٹیکس ہے، کسی یونین کونسل میں کوئی ٹیکس ہے، اس کے لیے بھی وہ جو رہنما اصول ہوتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کو وضع کرنے جو ابھی تک نہیں ہوئے. کل کو اگین کیا عوام ہوتا کے کہ گیپ نظر آ رہا ہے. جی، اور یہ اصل میں ہمارا کام ہے مسائل کی نشاندہی کرنا. اب گورنمنٹ اس کو صحیح کرتی ہے نہیں کرتی ہے، لیکن اس کو ہر صورت ہمیں عوام کے سامنے جا کے فیس کرنا پڑنا. اس کے علاوہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بلدیات کے الیکشنز کب ہونے ہیں، یہ جب بھی ہونے ہیں، یہ ہر صورت میں ہمارے لیے قابل قبول ہیں. لیکن اس کی جو بہتری اس میں ہو سکتی ہے اس کے لیے تجاویز دینی ہیں اور ہم نے وہ نیک نیتی سے دینی ہیں، عوامی مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے دینی ہیں. تو اس پہ عمل درآمد کرنا میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے اور اس پہ یقیناً عمل درآمد کیا جانا چاہیے. بالکل اسی طرح سے بلدیاتی انتخابات بہت زیادہ ضروری ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی. عوام کو یہ رسائی مل جاتی ہے کہ اگر کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑے کسی علاقے میں، وہ ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں اور وہ مسئلہ جسے کافی عرصے سے حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہوتا تو وہ منٹوں میں حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہوتا ہے. اور احتساب کا ایلیمنٹ بھی موجود ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ جو منتخب نمائندہ ہے وہ بھی جانتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہماری سوسائٹی میں بڑی زیادہ ضروری ہیں. میاں طاہر ایوب صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات کریں تو اس کی امپورٹنس پہ تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، عوام بھی چاہتی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی سیوریج کے مسائل ہیں یا دیگر ایشوز ہیں وہ ہمیں حل ہوتے ہوئے دکھائی دیں. لیکن بلدیاتی انتخابات آپ کی نظر میں کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ جی، میں نے تو ہمیشہ یہ بات کی ہے اور سٹارٹ میں بھی کی تھی کہ بلدیاتی الیکشن ہر صورت ہونے چاہیے اور ان کے درمیان گیپ نہیں آنا چاہیے اور تسلسل برقرار رہنا چاہیے. اور جیسے غلام بھی قوان صاحب نے بتایا، میں بھی یہ دیکھتا ہوں کہ اگر جب 30 کو اجلاس بلایا ہے الیکشن کمیشن نے تو سب سے پہلے وہ حد بندیاں کریں گے میونسپل کمیٹی، ٹاؤن کمیٹی یا میونسپل کارپوریشن کی، اس کے بعد حلقہ بندیاں یونین کونسل کی. یہ سارا پروسیس کرتے مارچ اپریل ہو جانا، فروری میں رمضان آ رہا ہے. تو ایک تو یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ مارچ اپریل میں الیکشن ہوں گے اور ہونے چاہیے. دوسرا یہ جو بلدیاتی ایکٹ کی ایک اور میں اس کی خامی کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں انہوں نے جو جنرل کونسل 9 بننے ہیں یونین کونسل کی، اس کی عمر کی حد رکھی ہے 21 سال کہ 21 سال کا بندہ جو ہے وہ جنرل کونسل بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ عمر کے لحاظ سے بھی تھوڑا سا آپ کو یہاں پر تحفظات کا آپ اظہار کریں. اس پہ میں فردر جاننا چاہوں گی کہ آخر پرابلم کیا آ رہی ہے ماہر بلدیات کو کہ کیوں اس ایکٹ کے حوالے سے تحفظات زیادہ ہیں. اس پر بات کریں گے. وقت ہوا جی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور بریک پہ جانے سے پہلے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 پر گفتگو ہو رہی تھی. میاں طاہر ایوب صاحب آپ کچھ تحفظات کا اظہار کر رہے تھے جہاں سے گفتگو کا تسلسل ٹوٹا ہے، وہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ کیا کیا تحفظات ہیں. جی، میں اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس جو بلدیاتی ایکٹ ہے اس میں انہوں نے یونین کونسل کی جو کونسلر کی رکھی ہے، جنرل کونسل جو 9 بنیں گے ان کی عمر رکھی ہے کہ 21 سال کا بندہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے، وہ کوالیفائی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب اسی ہاؤس میں سے چیئرمین اور وائس چیئرمین بنیں گے تو ان کی عمر 25 سال ہوگی. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی یونین کونسل میں 9 کے 9 بندے جو ہیں وہ 25 سال سے کم عمر کے الیکٹ ہو جاتے ہیں، 21 سے 25 کے درمیان،
تو پھر چیئرمین وائس چیئرمین کہاں سے لے کے آئیں گے وہ؟ تو اس لیے یا تو یہ ہونا چاہیے کہ جو کونسلر کی انہوں نے ایج کی کوالیفیکیشن رکھی ہے کہ 21 سال، تو چیئرمین بھی وہی بنائے، تو یا پھر کونسلر کو بھی 25 سال کر دیں گے، وہی بندہ 25 سال اگر ہوگا تو کونسلر کا الیکشن لڑے گا. ایک تو اس میں یہ ہے، اس کی بھی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے. یوتھ کا انہوں نے رکھا ہے کہ 18 سال سے 32 سال تک کا جو بندہ ہوگا وہ یوتھ کونسلر بن سکے گا. تو اس طرح اگر ڈیٹیل میں جائیں تو بہت سے اس میں لوپ ہول ہے اس بلدیاتی ایکٹ میں، جس کی وجہ سے عوام کو پریشانی بھی ہوگی اور بعد میں مشکلات بھی پیش آئیں گی. بالکل. فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں نا، فیصل آباد ایک بڑا شہر ہے، اسے مینیج کرنے کے لیے، اس کے مسائل کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بڑے پرابلمز آتی ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں، ایسے دیگر ایشوز ہیں. بھیکوان صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں، بلدیات بحال ہو جاتا ہے، تو جو گلی محلوں کے مسائل ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ فیصل آباد کا سب سے بڑا ایشو سیوریج کا ہے، پینے کے صاف پانی کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ لائٹس کا ہے. تو یہ مسئلے جو ہیں وہ کتنی جلدی ریزولو ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے؟ دیکھیں، یہ بڑی خوبصورت نشاندہی ہے، اس پہ بھی کچھ تحفظات ہیں. اور پہلی بات اس میں یہ ہے کہ جو ادارے براہ راست آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، جس کا نظم و نسق آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا چیک اینڈ بیلنس بھی آپ کے پاس پھر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے سیوریج کی بات کی ہے، واسطہ تو براہ راست ان بلدیاتی نمائندگان کے قریب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے عام آدمی شکایت کر سکتا ہے، چیئرمین بھی یا چیئر پرسن ایسی ہی شکایت کر سکے گا. اسی طرح پی ایچ اے کی بات کریں گے، پی ایچ اے میں بھی ایسی ہے، وہ بھی براہ راست کنٹرول میں نہیں ہے بلدیاتی نمائندگان کی، وہ علیحدہ اتھارٹی بن گئی ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ایک ایسی ہے کہ اگر کسی نے صفائی ستھرائی کرانی، وہ براہ راست آپ کے ماتحت نہیں ہے یا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اس صورت میں ان سے کام لینا، آپ تحکم سے یا اپنا اس کو حق سمجھ کے جو ان کے ساتھ آپ وہ ریکویسٹ والی بات ہوگی، ٹھیک ہے، مان لیں تو بہتر ہے، نہ مانیں تو آپ کی بے بسی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہمارے اوپر والا سیکنڈ مرحلے والا الیکشنز ہے نا، اس میں ایک اور بہت بڑا ڈرا بیک ہے، اور وہ ڈرا بیک یہ ہے کہ دوسرے مرحلے میں ایک تو جماعتی الیکشن ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ ان جو ظاہر ہے کہ اس کی کمپوزیشن میں جو یونین کونسل کا چیئر پرسن ہوگا وہ اپنی میونسپیلٹی کا یا اپنی ٹاؤن کارپوریشن کا وہ ممبر بنے گا. کیونکہ ہمارا فیصل آباد اب اس میں ٹاؤن کارپوریشنز بننی ہیں، تو ہمارا جو یونین کونسل کا چیئر پرسن ہے وہ ٹاؤن کونسل کا ممبر ہوگا. صحیح. اب اگلی بات یہ ہے کہ ٹاؤن کونسل کا جو میئر بنے گا اس کے لیے انہوں نے یہ ان کو اجازت دے دی ہے کہ وہ ان چیئر پرسنز میں سے نہیں ہو سکتا، وہ باہر سے کوئی عام آدمی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، خواہ اس نے بلدیاتی الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے یا نہیں کیا. اب اس میں یہ دیکھیں کہ کیا اس کا جو الیکٹرل کالج ہے، وہ میاں صاحب میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ وہ جو ہاؤس بیٹھا ہے جس نے وہ فیصلے کرنے ہیں اس ٹاؤن کے اندر بیٹھ کے شہر کی بیٹرمنٹ کے حوالے سے، کیسی بے بسی کی بات ہے کہ ان میں سے کسی بندے کو باہر سے کوئی جماعت بندہ ٹھونس دیتی ہے، امپوز کر دیتی ہے، تو وہ ان کو وہ قبول کرنا پڑے گا. کیونکہ جماعت میں تو وہ 30 دن کے اندر کسی نہ کسی جماعت میں یقیناً وہ برسر اقتدار تو جماعت میں جانا ہے. تو وہ پھر جب جماعت کو کینڈیڈیٹ دے دے گی تو پھر ان کیا لوگوں کا جو حق رائے دہی ہے اس پہ وہ ڈاکہ ڈالنے والی بات نہیں ہوگی. تو یہ سارے جو امتیازی اس میں پہلو ہیں، ان کی ریڈریسل بڑی ضروری ہے، ان کو ریکٹیفائی کیا جانا چاہیے، اس آئین کو، اس قانون کو ایمنڈ کیا جانا چاہیے، اور عوامی امنگوں کے مطابق، عوامی ضرورتوں کے مطابق اس میں یہ تبدیلیاں کر کے تو اس میں ترامیم کے بعد اس کو نافذ العمل کرنا چاہیے، اور پھر اس کے مطابق الیکشنز ہونے چاہیے. ہاں، اس کی وجہ کیا ہے، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ایسے کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ آپ نے اگر تو یہ بلدیاتی الیکشنز اس لیے کروانے ہیں کہ آپ نے اقتدار عوام کی سطح پہ منتقل کرنا ہے، تو پھر ان کو صحیح معنوں میں اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ان کے پاس اختیارات ہیں تاکہ اس پہ عمل درآمد کریں. ہاں، چیک اینڈ بیلنس کی جو بات ہے وہ اس پہ یہ پہلے ہوا تھا، ماضی میں بھی زیادتیاں بلدیات کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی، وہ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کو انہوں نے پہلے کر دیا تھا کہ وہ اختیارات واپس لے لیے. اگر ان کا کمپیریزن کریں نا جی، تقابلی جائزہ لیں 2001 والے، 2013 والے، اس بلدیاتی آپ ایکٹ کا 2022 والے، اور یہ 2021 والے اور 2025 والے. تو اس میں یہ دیکھیں اختیارات ان سے دے کے کم کرتے 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 تو ان کو ایسے ایک میں سمجھتا ہوں کھلونا بنا دیا گیا. اور جو 2001 والا بلدیاتی قانون تھا وہ چونکہ ایک ڈکٹیٹر کی گورنمنٹ میں آیا، پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت، تو یہ بات جب ہم کہتے ہیں نا
کہ بلدیاتی اداروں کو اگر کسی نے قبول کیا ہے تو وہ ڈکٹیٹرز نے قبول کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات لگتی جمہوری لوگوں کو اچھی نہیں ہے, لیکن حقیقت ایسی ہے. اب اگلا ہمارے اوپر ستم یہ ہے کہ جو ہمارے جمہوری لوگ ہیں, جو اپنی ساری زندگی کی جدوجہد اس بات پہ نکال دیتے ہیں, گزار دیتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے کہ جمہوریت جو ہے یہ اس میں ووٹیں تولی نہیں جاتی, گنی جاتی ہیں. تو پھر جب وہ گنی جاتی ہیں تو بھئی وہ جس طرف لوگوں کا رجحان ہے, میلان ہے, اس طرف لوگوں کو لے کے جائیں. تو پھر اختیارات ایسے اور قانون ایسے ہونے چاہیے جو عوامی امنگوں کی صحیح معنوں میں ترجمانی کرتے ہیں. صحیح, بالکل. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پہ ہمدردانہ غور کیا جائے, اور یقیناً یہ بات بھی بڑی قابل ذکر ہے, اور میں بڑے یہ دعوے سے اور بڑے فخر سے یہ میں اپنی معروضات پیش کرنی چاہوں گا کہ اس پہ عمل درآمد کر کے کسی صورت گورنمنٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ بہتری آئے گی. تو لہٰذا اس بہتری کے لیے, اس صوبے کی بہتری کے لیے بلدیاتی قانون بلدیاتی امنگوں کے مطابق بنا کے اس کو نافذ العمل کیا جائے اور جلد از جلد بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیا جائے. بالکل اسی طرح سے عوام کی فلاح و بہبود بہت زیادہ ضروری ہے. ہماری سوسائٹی میں سب سے کامن انٹیٹی جو ہے وہ ایک عام انسان ہے. اگر ایک عام انسان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں, وہ گھر کے مسائل ہیں, وہ ہمارے سماجی مسائل ہیں, معاشرتی مسائل ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں اوور آل ایک بگاڑ آ رہا ہوتا ہے. ایسے میں بلدیاتی جو انتخابات ہیں وہ ہونے بہت زیادہ ضروری ہیں. یہاں پر میں طاہر ایوب صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, ابھی جس طرح سے بھی کوان صاحب بتا رہے تھے کہ کیا کیا لوپ ہولز ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہی ہوں کہ سماجی لحاظ سے بھی ہمارے مسائل دن بہ دن بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, جس میں بلدیات کا ماضی میں بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے. اور ایک چیز میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ 2001 کے جو بلدیات ایکٹ ہے وہ سب ماہر بلدیات جو ہیں اس کے بڑے معترف ہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ اختیارات زیادہ تھے اور اب باتیں جو اختیارات ہیں لمیٹیڈ ہیں, اور دوسری جانب یہ بات کی جاتی ہے اختیارات تو آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں. اصل میں جو بلدیاتی ادارے ہیں نا جی, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کے مسائل حل کیے جائیں. تو عوام کے مسائل تب حل ہو سکتے ہیں جب بلدیاتی اداروں کو اختیارات بھی دیے جائیں. بلدیاتی اداروں کو اختیارات دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کو اختیار دیے جائیں. ظاہر ہے با اختیار ہوں گے تو وہ مسائل حل کریں گے. 2001 کے اس لیے تعریف صاحب کرتے ہیں کہ اس میں بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات تھے. جتنی بھی اتھارٹی تھی ڈسٹرکٹ کی, اس کے ہیڈ جو تھے وہ بلدیاتی ڈسٹرکٹ ناظم یا سٹی ناظم ہی تھے. اس طرح یونین کونسل میں بھی ایسے ہی تھا. تو اس لیے سب اس کی تعریف کرتے ہیں. یہی ڈیمانڈ ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہونا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے, ہم فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں تو فیصل آباد ایک بڑا شہر ہے, اس کے مسائل حل ہوں گے تو ہم خوشحالی دیکھیں گے. بہت شکریہ میاں طاہر ایوب صاحب فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. بہت شکریہ غلام بھائی کوان صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اگر ہم بات کریں فلاح و بہبود کے حوالے سے, معاشرتی ایلیمنٹ کے حوالے سے, تو ہماری سوسائٹی میں بے شمار مسائل ہیں جو دن بہ دن ہمیں بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بلدیاتی انتخابات بہت زیادہ ضروری بھی ہیں. اب دیکھتے ہی ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کب ہوتے ہیں. عوام جو ہے وہ بڑی پر امید دکھائی دے رہی ہے. جی اسی کے ساتھ میں وش حبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.